बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और आज भी सुबह का जबरदस्त आगाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के एतबार से भाई आज तो बादल इतने ज्यादा गहरे आए हुए हैं, अंधेरा सुबह से ही ऑलमोस्ट छाया हुआ है। तो देखते हैं, शायद मैंने सनग्लासेस, मुझे नींद भी आ रही थी। That might be the reason। अशफाक के साथ सती हाजिरी लगवाएं। सदफ अब्दुल जब्बार। तो कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वैसे ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पिछले कुछ दिनों से ये मौसम काफ़ी प्लेजेंट हुआ है। हल्की हल्की ड्रिजल जो है वो कभी कभार हो जाती है। अच्छा, मेरे आने के वक्त में मौसम उस एतबार से मैं कहूँगा कि बादल इतने गहरे नहीं थे जितने सुबह में आपने देखे। हाँ, और कराची इतना बड़ा शहर है, कहीं पर बहुत ज्यादा बादल हैं, कहीं पर बरस जाते हैं, कहीं नहीं बरसते हैं। ये बड़ा एक मसला है। आजकल एक बहस चल रही है इशफाक, मैं चाहूंगी आप उस पर राय दीजिएगा कि लोग कह रहे हैं हमारी सारी जिंदगी गुजर गई, हमें आज तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि अगर कहते हैं कि 35% बारिश होगी तो 35% एरिया कहते हैं या 35% चांसेस हैं, ये कहते हैं 35% चांसेस है ना। तो ये डिबेट पता नहीं क्यों लेकिन ये कि अब वो तो जाहिर है ना कि ये वही वाली डिबेट है जो कहा जाता है कि बिरयानी आलू के साथ अच्छी होती है, बगैर आलू के साथ अच्छी होती है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। चलें, तो आज का दिन बहुत हैपनिंग है और पहले जरा स्पोर्ट्स को बता देते हैं। आज पेरिस ओलंपिक्स का आगाज होने जा रहा है 2024 और इसमें पाकिस्तान के एथलीट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 7 एथलीट्स हैं। इसकी पूरी हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कि एक ज़माना था, लाइक जब स्टार्ट हुआ था लंदन में, जब पहला ओलंपिक्स हुआ था, हमारे 40 के करीब एथलीट्स का है और अब वो तादाद बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। और ज्यादातर हमने जो मेडल्स हासिल किए थे वो हॉकी में, और इस बार हमारी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। तो यू सी द आयरनी। और लेकिन इस बार तवक्कुआत हैं हमारी अरशद नदीम से, लेट्स सी क्या हो ही परफॉर्म्स। लेकिन ये है कि ही इज एट द पीक ऑफ हिज करियर, तमाम तर मुश्किलात और मसाइब के बावजूद। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, डेफिनेटली। और इस हवाले से हम आपको डिटेल बताएंगे कब इन ये एक्शन में आपको हमारे एथलीट्स नजर आएंगे। दूसरे इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं, वैसे तो वहाँ पर मौसम जी बड़ा मोतदिल सा रहता है, लेकिन आज धरना देने जा रही है जमात इस्लामी, एक और जमात है पीटीआई। उन्होंने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। अब ये जो पीटीआई और जो दीगर जमातें हैं, उनके जो हम गुफ्तो शनीद बयानात देख रहे होते हैं, उससे हम ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सियासी माहौल है कैसा। तो पीटीआई ने भी अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है और बानी पीटीआई ने पैगाम दे दिया है और कहते हैं शहबाज हुकूमत फौज और पीटीआई को आमने सामने कर रही है और हम इनके ये अज़ाइम जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। इस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और कहा कि कौम के नाम पैगाम दिया है बानी पीटीआई ने कि इलेक्शन की तैयारी करें। अच्छा जी, मौजूदा हालात में ऐसा नहीं है कि नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, दे आर कंसर्न एज वेल। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई वाले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलर्ट रहना होगा, इन चीज़ों का सामना करना होगा। तो ये उन्होंने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कहा जा रहा है कि बात हो गई है कि नवंबर में इलेक्शन की तैयारी करें। अब ये बड़ा एक सीरियस चीज़ है क्योंकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का भी इस हवाले से स्टेटमेंट आया था कि जी वो इलेक्शंस के मामले में कोई पिटीशन मेल्टडाउन होने और कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर रहे थे, वो भी अक्टूबर में। लेकिन वो यही था ना कि कोई पिटीशन जाएगी कि इलेक्शंस को ओवरटर्न कर दें या उनको कैंसिल आउट कर दें। पे ये अपने अंदाजे लगा रहे हैं। तो राना साहब का भी शायद मफरूजा ऐसा ही होगा। हाँ, अच्छा, अब साथ ही जी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि बयानात आ रहे हैं। कहते हैं कमर जमान कायरा साहब के किसी पर क्रॉस लगाना बहुत खौफनाक होता है, ये इख्तियार किसी को नहीं। अच्छा, ये इंटरव्यू उन्होंने एयर भाई को ही दिया और कह रहे हैं कि इस वक्त उसूल और कानून के मुताबिक निज़ाम नहीं चल रहा, चीजें दुरुस्त ना चल रही हो तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। कि जो सूरत हाल है, असूल के तहत निज़ाम नहीं चल रहा होता, मुख्तलिफ तरफ से इक़्तिदार की खींचातानियां देखते हैं, जिसका जो काम नहीं है वो दूसरे काम को भी शेयर कर रहा है, पार एंजॉय करना सबकी आदत हो जाती है। चीजें प्रिंसिपल के तहत नहीं चल रही होती हैं, असूल के तहत नहीं चल रही होती तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है। हमारी जमात से भी मुशावरत नहीं हुई। अच्छा, अब हुआ यह है कि गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने साथ ही साथ ये एक बड़ी अपडेट थी कि 39 नुमाइंदों को पीटीआई रुकने पार्लियामान मान लिया। 39 या 41 वो अलग है ना। अच्छा, हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अरकान को नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी भी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है।
اچھا، اب یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئے موقف ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جب معاملہ سپریم کورٹ آئے گا تو سب کچھ طے ہو جائے گا. یعنی کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، بیرسٹر گوہر بطور چیئرمین اس میں پارٹی کی میں رجسٹر نہیں ہے، تو یہ کنفرم کون کرے گا؟ پورا ایک پروسیس ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے بہت سے معاملات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا الیکشن کمیشن نے. تو سلمان اکرم راجہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کی بدنیتی میں سامنے آتی ہے. اس وقت گوہر خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، روز ان کی خط و کتابت ہوتی ہے. الیکشن کمیشن ان کو مخاطب کرتا ہے بطور چیئرمین پی ٹی آئی، مخاطب کرتا ہے باقی عہدیداران کو. لہٰذا پی ٹی آئی کی طرف سے کانفرمیشن ہو گئی اور جو سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت تھی وہ ہو گئی. کل کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو چیئرمین، نہیں مانتے سیکرٹری جنرل، تو دیکھ لیا جائے گا. میری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے جب آئے گا اس وقت پھر طے کر دیا جائے گا. تو چلیں جی، یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری رحمان صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شہری صاحبہ. یہ ذرا فرمائیے گا کہ نون لیگ کے متعدد رہنما ایک کنسرن شو کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. پہلے خواجہ آصف صاحب، پھر اس کے بعد ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی یہ کچھ پی ٹی آئی والے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ خواجہ آصف نے تو ایک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بھی بات کی تھی. ڈو یو شیئر دا سیم کنسرن، یا آپ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ ایسے وہ کنسرنز جو ہیں ان کی کوئی بنیاد ہے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیے جو بھی کنسرنز کسی بھی کوalition میں ہوں تو وہ شیئر کیے جاتے ہیں آپس میں. میڈیا پہ کوئی بات کی جائے تو اس کا ٹھیک ہے، انسان ظاہر ہے نوٹس لیتا ہے، لیکن ایک حد تک ہی ہم اس پر کامنٹ کریں گے، کیونکہ وہی میرا کام نہیں ہے ان کی میڈیا پوزیشن پر کامنٹ کرنے کی. لیکن یہ سیریس باتیں ہیں، آپ نے کوئی چھوٹی بات نہیں کہی ہے، اور ان کا اندیا بھی کوئی ایسی چیز پر نہیں ہے کہ جس پر ہم غور و خوض نہ کریں. تو پیپلز پارٹی کے جی جتنے بھی موقف ہیں وہ سوچ سمجھ کے ایک اجتماعی فورم سے کیے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ ہمیشہ سمجھا ہے کہ دیکھیے ملک میں پہلے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ علامتی بات نہیں ہے، ایکسکیوز می، کلیشے نہیں ہے، لیکن عوام کا بھی سوچنا چاہیے. ان کی نظر ہم پر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات جو ہیں، اور خاص طور سے اقتصادی مشکلات، ان کو کون ختم کر رہا ہے، ان میں کون ان کو تقویت دینے کی تگ و دو کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے ملک میں سیاسی استحکام بھی لانا ہوتا ہے. سیاسی استحکام لانے کے لیے ہمیں پھر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جی آپ آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں اس قسم کے ماحول میں. محاذ آرائے جو ہے کہیں بھی کسی بھی چھوٹی بھی کمپنی میں ہو، ملک تو ایک آپ کو پتا ہے بڑی انٹرپرائز ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے جو بھی ہو، لیکن اس طرح چلنا اور محاذ آرائے کا ماحول جو اس وقت اپوزیشن نے بھی لگایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ 4 گھنٹے کی وہ کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں کہ بھوک ہڑتال ہے. 4 گھنٹے کی کون سی بھوک ہڑتال ہے اور کس بات کی بھوک ہڑتال ہے؟ جی بہت سارے معاملات عدالت میں ہیں، بہت سارے معاملات عوام کے سامنے بھی آئیں گے، پارلیمان میں ہیں. ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے سب کو، مطلب میں نہیں کہہ رہی صرف اپوزیشن، ہم سب کو حوصلہ رکھنا چاہیے. اور اگر ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے، جو پیپلز پارٹی کا ایک ہے ہمیشہ وتیرہ کہ جمہوری اسپیس دینی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھلی چھوٹ ہو اور آپ جو چاہے کریں، پھر اس کو صبح ریوائز کر کے ایک نئے لبادے میں پیش کریں. آپ نے نئے لبادے کی بات کی شہری رحمان صاحبہ. کل بڑے حیران کن بیانات آئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے. عمر ایوب صاحب نے ظاہر گفتگو کی، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو ایکچولی شہباز حکومت ہے جو آمنے سامنے کر رہی ہے پی ٹی آئی فوج کو، اور ہم ان کے ناکام جو عزائم ہیں وہ ناکام بنائیں گے. پھر کہتے ہیں پیغام دے دیا قوم کے نام والی پی ٹی آئی نے کہ جی الیکشن کی تیاری کریں. تو ابھی تو اچھا آپ مجھے بتائیں کیا اعتماد ان کا کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا، خیر سمجھ تو آ گئی ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ یہ جمہوری پالیٹکس کی جو بنیادی وہ ستون ہوتا ہے نا، بنیادی ایک حصہ، کلیدی حصہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس. تو انہوں نے ٹالرنس کو تو بالکل
اپنے سیاسی معاشرے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہیں تو ٹھیک ہے, میں بادشاہ ہوں تو سب ٹھیک ہے, اگر میں نہیں ہوں تو وہ الیکشن بھی صحیح نہیں, کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اور دیکھیے 2018 کے الیکشن ہمیں بالکل غلط لگے, ہم نے, لیکن ایک حد تک انسان کرے گا نا, ملک کا بھی سوچنا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم اپنی بات اپنے لیے ہر جنگ لڑ لیں اور باقی سب پسیں اس میں, تو یہ تو صحیح نہیں ہوتا. لیکن ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم ہر جنگ لڑیں, اپنے لیے لڑیں, اور جب تک ہم اقتدار میں, پھر اقتدار میں آ کے کیا گل کھلاتے ہیں, یہ بھی ایک خوفناک سی لوگوں کے لیے سامنے آتا ہے منظر, کہ وہ جو کر جاتے ہیں پھر دہائیوں تک پھر ان کو اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے. قرضے اس وقت جو ہیں, مثلا جو اصل کرائسس اقتصادی ہے, جو اسے وہ پولیٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. ان کا یہ ہے کہ ہمیں کھلی چھوٹ ہو, ہم ابو دا لا ہوں, یعنی قانون سے بالا ہوں, اور جتنی ہم ناانصافی کریں ہمارا نام تحریک انصاف رہے. اور شہری صاحب ملک کے ساتھ جی اس میں ایک اور تو 9 مئی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ, ہم نے تو پرامن مارچ کا کہا تھا, پرامن پروٹیسٹ کا کہا تھا. دیکھیے پرامن پروٹیسٹ آپ مجھے نہ سکھائیں, سیاست پیپلز پارٹی پرامن پروٹیسٹ کرتی آئی ہے مطلب دہائیوں سے, اور ایک گملہ نہیں گرتا, ایک پتا نہیں پھڑکتا. آپ کیسے آپ کی تو زبان میں بھی تشدد ہے, آپ اسے روز سیاست میں ویپنائز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک رپورٹر کو ہراساں کیا گیا, اچھا وہ کسی مخالف چینل کی رپورٹر تھی یا انڈیپینڈنٹ چینل کی رپورٹر تھی, ان کی مرضی کی رپورٹنگ نہیں کرتی تو وہ تو ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے اور تالی بجائیں. تو اس پارٹی کا کیا, اور میں سب کا اس میں نہیں کہنا چاہتی, ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کو قواعد یا ضوابط کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ جو کریں, توڑ پھوڑ کریں, کسی دنیا میں کہیں بھی آپ کر لیں کہ آپ کی ملٹری کی تنصیبات اٹیک ہوں جی جی اور آپ کے شہداء اور ویٹرنز پر اٹیک ہو, تو آپ دیکھیں وہاں کتنے جلدی مقدمات پائے تکمیل تک آتے ہیں. جی جی تو یہ والی چیزیں یہ انہوں نے. اچھا شہری صاحب, مجھے ایک اور چیز مجھے بتائیے گا جو میں جاننا چاہ رہا تھا. وہ بیسکلی ایک جانب آپ کو, یو ریمبر دا پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ڈی جی ایس پی آر ڈیڈ, اور اس کے اندر انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ جی فوج آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. اینڈ پھر بعد میں جو اس وقت آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ ول اسٹے اے پولیٹیکل, اور اس کے بعد ہمارا رول سیاست میں نہیں رہے گا. اب یہاں پر اپنے مفاد کے تحت سیاسی جماعتیں از خود پکارنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی شہباز حکومت فوج سے لڑانا چاہ رہی ہے, آرمی چیف کے نام پیغام ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور بعد میں پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی کوئی تالے آزما آ گیا یا کوئی اس طریقے سے ہو گیا. تو یہ ہماری سوچ میں یا ہمارے بیانیے میں اتنا تضاد کیوں ہے اپنے مفاد کے حساب سے؟ جی بالکل, یہی تو ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. میں دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف نے جو اسپیس شرنک کی ہے جمہوری سیاست کی, اور وہ کال دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث کریں, پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے, وہی کال دیتے ہیں, وہی اسپیس شرنک کرتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنے. اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کس طرح پچھلا دور گزارا ہے, اور اپنا دور انہوں نے کس طرح گزارا. انہی کو اب سب جو بھی ان کے معاون تھے ان سب کو وہ اب گالی گلوچ سے نواز رہے ہیں, تنقید کے نشتر روز ہوتے. تو ان کا دیکھیے پولیٹیکل پارٹی تو چلیے, ان کے چیئرمین رجسٹرڈ نہیں ہے, ای سی پی کہہ رہا ہے کہ آپ کے الیکشنز نہیں ہوئے, رجسٹریشن ان کو پتہ نہیں کس سے کورسپونڈ کریں وغیرہ. یہ اگر ہم کرتے تو ہم تو آؤٹ ہوتے بالکل, مگر یہ نہیں کہ گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. کتنے سالوں کہاں آؤٹ رہے پیپلز پارٹی, تو کوئی گھراؤ جلاؤ کیا ہے کہیں کہ نہیں اگر ہم ہیں تو سب کچھ ہے اور مائی وے اور دا ہائی وے ہے. تو یہ دیکھیے ان کا یہ طریقہ ہے, اور یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. سمپل سی بات ہے, آپ نے کہا نا یہ انوائٹ کرتے ہیں اور للکارتے ہیں کہ یہ شہباز حکومت کا, ریڈیکولس سی بات ہے. کیوں ہم کسی کو تضاد میں ڈالیں گے؟ گالی گلوچ سے یہ نوازتے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں, صفائی سے اور ڈھٹائی سے کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. یہ تو مطلب ویڈیوز اور میڈیا کا دور ہے, کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی ویسے ریڈنگ کیا ہے؟ یہ جو رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کچھ کرنے والے ہیں, الرٹ رہنا ہوگا, نومبر میں کچھ ہو سکتا ہے. خواجہ آصف کے بیان کو دیکھ لیں, فچ کی رپورٹ کو دیکھ لیں,
آپ کے بھی کیا کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ کیا اعتماد ہے جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دسمبر میں الیکشن کی نومبر میں تیاری کریں دسمبر میں الیکشن؟ اور ان کے اعتماد اور ان کے خدشات کی سورس آپ کو لگتا ہے ایک ہی ہے؟ جی دیکھیے اس پر یہ تو ایک ایسا ماحول انہوں نے وہ چاہ رہے ہیں پہلی بات کہ بے یقینی کا ماحول بنا دیا جائے اور بے یقینی اس وقت آئی ایم سوری ملک کے لیے بہت مضر ہے اور اگر وہ بے یقینی چلتی رہتی ہے اور روڈیں بند ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کمیوٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے پچھلے نواز شریف کے دور میں کتنے دھرنے کیے تھے اور کیا حال کیا تھا ملک کا. چینی پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور انہوں نے روک دیا مطلب دھرنے کر کے. تو وہ اپنی پاور ٹو پیرالائز پاکستان دکھانا چاہتے ہیں. وہ میں نہیں سمجھتی کسی سٹنگ گورنمنٹ کو ہونے دینے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پیرالائز کر لے کیونکہ وہ ایک دھن میں ہیں ایک لکیر کے پر چل رہے ہیں اور ایک خطرناک روڈ پر آگے نکل پڑے ہیں. جہاں تک آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیا سوچ ہے جی ہم نے اپنی بہت دفعہ سیکریفائس کیے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ہیں چلیے ملک مستحکم ہو جائے. سب کا اقتدار میں وقت آتا ہے اگر آپ کو عوام موضوع سمجھے. یہ چوائسز عوام کی ہوتی ہیں. اس وقت عوام کو گمراہ کرنے میں سوشل میڈیا کے دور میں بہت شاطر اور ماہر ہونے کا کام سنبھال رہے ہیں اور اسی پر کام کر رہے ہیں. پورے ایک نئے جنریشن کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بس ہم ہیں تو یہ تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اب آپ سوچیں کس تنظیم پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے. اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا. آپ دیکھیں تختہ دار پر جھول گئے لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو لیکن چھاونیوں کو جلانے کی کبھی کسی نے نہیں ٹھانی نا. یہ کبھی ہوا ہے؟ ان کی بیٹی واپس آئی ہیں شہید بے نظیر بھٹو اور انہیں چھاونیوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک پتا نہیں پھڑکنے دیا. لانگ مارچز ہوئی کیا ہوئی ہر چیز ہوئی ان کے دور میں بھی. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا سمپل سا ویو ہے جی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ. تفصیلی طور پر آپ سے گفتگو ہوئی. رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھی. اچھا صدف وہ بڑا پرٹیکولر کوشچن تھا آپ کا یہی جو آپ نے اینڈ میں پوچھا تھا کہ یہ خدشات اور ان کا اعتماد تو بیسکلی اٹ کین بی انٹر کنیکٹڈ. میں اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ کیا اس کی سورس ایک ہی ہو سکتی ہے کہ ان کے خدشات بھی اسی سورس کی وجہ سے ہیں اور ان کے اعتماد بھی اسی بنیاد پہ ہے. ایک ہی بنیاد ہے کیا دونوں کی؟ کیونکہ یہ کیونکہ کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں جی. اچھا جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ہم تھوڑا سا بتا دیں کراچی میں جو گزشتہ دن واقعہ پیش آیا تھا. بلوچ کالونی پر جیٹ فیول سے بھرے ٹینکر کو جو حادثہ ہوا تھا حادثے کے فوراً بعد ڈرائیور نے چھلانگ لگائی اور فرار ہو گیا. یعنی اب اس کی ڈیٹیل آنا شروع ہو گئی ہے. ابتدائی تحقیقات میں کئی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آئل ٹینکر اپنے مقررہ روٹ سے ہٹ کر بلوچ کالونی پہنچا تھا. پھر ٹینکر پر کسی جگہ بھی ایس او کا لوگو نہیں تھا. ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹینکرز مائی کلاچی سے شیری جناح کی جانب جا رہا تھا اور تمام آئل ٹینکرز رات 12 بجے کے بعد قیوم آباد کی طرف جاتے ہیں. سکرنگی انڈسٹریل ایریا سے ہوتے ہوئے مقررہ روٹ تک پہنچتے ہیں اور حادثے کا شکار آئل ٹینکر کا ماڈل بھی سامنے آ گیا ہے. 1993 کا یہ ماڈل ہے. اور آپ کو آپ اندازہ کیجئے کہ احمد پور شرقیہ میں جو سانحہ پیش آیا تھا سن 2016 میں اس میں 120 افراد بلکہ 17 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا جب لوگ جل گئے تھے. اور وہ ہوا یہ تھا کہ وہ تیل جمع کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے اور کسی نے دیا سلائی جلائی یا کسی نے کوئی سگریٹ سلوایا تو اسی میں یہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا نقصان ہوا تھا. اب یہاں پر ایک چیز جو کنسرننگ ہے آپ یہ دیکھیے یہ جو صاحب تھے ان کا تعلق بھی میڈیا سے تھا. ان کی اہلیہ بھی غالباً کسی ٹی وی چینل سے تعلق رکھتی ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سڈنلی کہ آپ جا رہے ہوں یو آر مائنڈنگ یور اون بزنس اور اچانک آپ کے پاس سے کوئی ٹینکر گزرتا ہے. ویسے بھی ہمیں خوف ہی آتا ہے کوئی ٹینکر پاس سے گزر رہا ہو اور ایسے میں اس کے اوپر سے پورا وہ اتر کے آپ کے اوپر گر جائے اور آپ یو آر کرشڈ انڈر اٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریق رحمت کرے. آمین. تو افسوسناک صورتحال ہے. تو نذیر ہمارے ساتھ ہیں ذرا جان لیتے ہیں ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. اور نذیر بتائیے گا اب تو اس کا ٹینکر کا ماڈل نمبر اس کی حالت ظاہر اس کا روٹ بہت کچھ بے قاعدگیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. مزید کیا اس میں ایڈیشن ہوا ہے؟ بالکل دیکھیں سب سے پہلے بتاؤں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو جس سڑک پر اس وقت میں موجود ہوں اس کے بالکل یہ سامنے والی سڑک جو قیوم آباد سے شہر فیصل کی جانب جا رہی ہے یہاں سامسا پیش آیا تھا
میرے پیچھے یہ ٹینکر کھڑا ہوا ہے جو 1993 کا ماڈل ہے. اس کی فٹنس کیسے کلیئر ہوئی, کس نے کی, اور یہ سڑک پر کیسے دوڑتا رہا, یہ سوالات ابھی اس سوالات کے جواب آنا باقی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ مائی کلاچی سے شیری جینا سے قیوم آباد اور قیوم آباد سے کورنگی انڈسٹریل سے ہوتے ہوئے یہ اپنے مقررہ مقام تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن روٹ سے ہٹ کر یہ ٹینکر کیسے قیوم آباد سے شہر کی جانب آیا, جہاں پر تیز رفتاری اور غفلت سے چلاتے ہوئے یہ کار کے اوپر گرا جس سے اسد نامی شہری جاباک ہوا. آپ کو اس کی مزید میں ساخت دکھا سکوں, یہاں پر اس وقت ٹریفک پولیس اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس وقت کیس پراپرٹی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یہ کیریئر ہے جو پیچھے سے گرا تھا اور گاڑی کے اوپر گرا تھا. آپ اس کی کنڈیشن ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کہیں پر جس طرح ایک لوگو لگا ہوتا ہے, صرف یہاں پینٹ سے لکھا ہوا ہے کہ PSO کا, لیکن کہیں پر بھی اس کا لوگو نہیں ہے. یہ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسیشن ہے, ان کے ماتحت یہ ٹینکر چلتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ PP0277. جی نذیر شاہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیرین جرا کالونی یا ادھر ادھر آپ کے جانے کا بھی اتفاق ہوا ہوگا رات کے وقت, یہ DHA کی سائڈ پہ یا ادھر ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اتفاق ہوا ہوگا کتنے ہی ایسے کنٹینرز, کتنے ہی ایسے آئل ٹینکرز, کتنے ٹرک گزرتے ہیں جن کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ الگ ہو کے یہیں پہ ان کے ٹائر بھی الگ ہو جائیں گے. اور یہ تو ایک تھا جو حادثہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا ہوا, اور آپ سوچیں کہ ابھی بھی کل میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس والا ماچس کی تیلی جلا کے پھینک رہا ہے, اور مطلب آپ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس سے کیا سانحہ ہو سکتا ہے. یہ کنسرن بہت بڑا ہے لیکن آنکھیں کیوں نہیں کھلتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسے تو کئی ٹینکر گھوم رہے ہیں. دیکھیں, میں اس میں تھوڑی مزید تفصیل بتانا چاہوں گا. ابھی آپ نے جب انٹرو دیا آپ نے کہا کہ احمد پور شرقیہ میں یا یہاں پر رسنے والا تیل جو ہے وہ جمع کر رہے تھے. وہ جمع نہیں کر رہے تھے, وہ چوری کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں خود یہاں اس مقام پر موجود تھا اور میں نے خود لاٹھی چارج کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو اس شخص پر دیکھا جو سگریٹ پیتے ہوئے یہاں سے جا رہا تھا. لیکن پولیس موبائل میں بیٹھا ہوا اہلکار خود سگریٹ پی رہے اور باہر نکال کے اس نے تیلی پھینکی, جو میں نے اپنے موبائل سے وہ ویڈیو بنائی. میں خود یہاں پر موجود تھا. درجنوں کی تعداد سے یہاں پر لوگ تھے, چھوٹے برتن بوتلوں سے لے کر بڑے ڈرم تک سوزوکیوں میں لے کر آئے ہوئے تھے, جس میں میجورٹی طبقہ جو تھا وہ میکینک تھے, جو کار موٹر سائیکل کے میکینک ہوتے ہیں. وہ مٹی کا تیل سمجھ کر اس کو بھرتے رہے, اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے رہے. اور جیٹ فیول کے بارے میں جب ہم نے آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسیشن کے صدر سے پوچھا کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا اگر کوئی چنگاری ہو جاتی, تو وہ کہتا ہے کہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ بہت پیچھے رہا تھا. کراچی 3.5 کروڑ آبادی کا انڈکلیئر یہ شہر ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے. لیکن افسوس کے ساتھ اس ایک حادثے نے پورے کراچی کا جو نظام زندگی تھا وہ درم برم کر دیا, مفلوج کر دیا. لاکھوں میں شاید نہ کہوں لیکن ہزاروں کی تعداد سے شہری. نذیر, ان کے فٹنس ظاہر جانچی جاتی ہوگی, تو یہ تو بڑا پرانا ماڈل ہے, اس کو کیسے الاؤ کیا ہوا تھا کہ اس طریقے سے وہ بھی مین شاہراہ سے روٹ سے گزرتا ہوا جائے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ایگزامپل میرے پیچھے کھڑا ہے اور ایسے ہزاروں کی تعداد سے کراچی میں نہ صرف یہ آئل ٹینکر بلکہ مزدہ بسیں, کوچیز اور دیگر ہیں جن کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہو ہی نہیں سکتا. سعید آباد میں گراؤنڈ ہے اور جو ٹریفک پولیس یا جو متعلقہ محکمہ ہے اس کی جانب سے باقاعدہ اس کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے چلایا جا سکے تب فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار روپے رشوت دے کر بغیر گاڑی کو پریزنٹ کیے کسی بھی گاڑی کو اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ. اس کا میکینزم کیا ہے وہ ذرا جان لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. یہ حادثے کی وجوہات کیا ہیں, کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG ٹریفک احمد نواز چیمہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس احمد نواز چیمہ صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کنسرننگ چیز ہے اور آئی ایم شیور کہ اٹ مسٹ بی ویری کنسرننگ فار یو ایز ویل. ایک شاہراہ فیصل کراچی کی سمجھیں شاہراہ ہے, ایسی شاہراہ جہاں پر یہ اس طرح کا حادثہ ہونا اور اس کے بعد پھر ٹریفک کا جو اجدھام ہم نے دیکھا. یہ جو ٹینکرز ہیں یہ کوئی واحد نہیں ہوگا جو اس طرح سے حادثے, یہ تو حادثے کا شکار ہو گیا اس لیے سامنے آ گیا. یہ اس میں ٹریفک پولیس کا رول کیا ہے فٹنس چیک کرنے کے حوالے سے یا ایسے ٹینکرز کو روکنے کے حوالے سے, یہ کیا میکینزم کیا ہے ذرا ہمیں بتائیے گا. جی
بہت شکریہ. حادثے کی تفصیلات تو آپ کے علم میں آ چکی ہوئی ہیں کہ کل یہ آج رات کے تقریباً 1:30 بجے کے قریب یہ حادثہ ہوا تھا, اور جو ابتدائی ہماری تحقیقات تھیں اس وقت موقع پہ اور جو لوگوں سے پوچھا گیا تھا اس میں تو یہی آیا تھا کہ یہ پل چڑھائی کے وقت اس میں جو کنیکشن ہوتا ہے اگلی باڈی میں اور کیریج کے اندر, اس کے اندر کوئی میکینیکل فالٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ جو کیریج ہے اس کا وہ اس کے سے الگ ہو گیا, اور جو برابر میں آنے والی ایک کار کے اوپر گر گیا, جس میں کہ ایک بڑی جو افسوسناک بات ہے کہ جو کار سوار ہے وہ بھی اس میں فوت ہو گئے. اور جو میکینزم آپ نے پوچھا تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ رات کے وقت جو ہیوی ٹریفک ہے وہ کراچی میں گزر سکتی ہے تمام سڑکوں پہ, اور اس کے اندر یہ بھی جو ہے رات کے وقت ہی ایئرپورٹ پہ اپنی سپلائی دینے جا رہا تھا اس وقت یہ حادثہ ہوا. اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی وہ فٹنس کے متعلق ہے. تو فٹنس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک محکمہ ہوتا ہے جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. ٹریفک پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان کے چیک کیے جاتے ہیں کہ کیا وہ ویلڈ ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے. جی اچھا, یہ بتائیے گا جو فرسٹ رسپانس بھی پہنچا وہ بڑی دیر سے پہنچا, وہاں پر 3 سے 4 گھنٹے گاڑی دبی رہی, جس کا حادثے کا شکار جو شخص ہوئے وہ بھی, یہ اتنی تاخیر سے کیوں, اور جبکہ ایک حادثہ تھا اور اس وقت اتنا ٹریفک بھی نہیں تھا, بہت کراچی کے سینٹر میں بہت جلدی پہنچا جا سکتا تھا. جی رسپانس تو دیکھیں اس کی یہ ایک اس کو ہٹانے کے لیے یا نکالنے کے لیے گاڑی کو وہ نارمل جو ریسکیو وہیکلس ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی. اس کے لیے بڑی ہیوی مشینری کی ضرورت تھی, اور ٹریفک پولیس کے پاس ویسے تو یہاں ریسکیو کا ادارہ الگ بھی ہے گورنمنٹ کا, لیکن ٹریفک پولیس کے پاس جو اپنی ریسکیو وہیکلس ہیں وہ موقع پہ پہنچی, ان سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی, اور ایک کے بجائے 2 گاڑیاں پہنچائی گئیں. دونوں سے اٹھایا نہیں جا سکا کیونکہ اس میں ویٹ بہت زیادہ تھا, بھرا ہوا تھا, یہ فلی لوڈیڈ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک پرائیویٹ جو ہے وہ کرین ہائر کی, اور اس کے ذریعے اس کو تھوڑا سا ہم اٹھا کے اور اپنی 2 گاڑیاں دوسری وہیکلس کے ذریعے وہ گاڑی کو نکال سکے. تو یہ ایک وہ سمپل چھوٹی گاڑی کا ریسکیو نہیں ہے, بڑی گاڑی تھی اور ہائیلی ایکسپلوزیو. احمد نواز صاحب, میں صرف اس میں ایک پہلو جاننا چاہوں گا کہ عموماً جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایسے میں جو متعلقہ ادارے جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے ان کی کوآرڈینیشن بڑی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہے جو کسی حادثے کی صورت میں چیزوں کو مینیج کرتی ہے. یہاں پر وہ کوآرڈینیشن دیکھنے میں نہیں آئی, یعنی کہ ریسکیو کے ادارے ہوں یا پھر ٹریفک پولیس ہو یا پھر ہر کوئی اپنی جگہ اپنے حصے کا کام کرتے رہے, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اس طرح سے دکھائی نہیں دیا. وٹ کوڈ بی دا ریزن؟ جی بالکل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا, ریسکیو والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے, ایمبولینس بھی آ چکے تھے, اور اس کے علاوہ سب سے فرسٹ ریسپونڈر تو ٹریفک پولیس ہی تھا جس نے اس ایریا کو سیکیور کیا, روڈز کو بند کیا تاکہ مزید جو ہے وہاں پہ نقصان نہ ہو. بالکل کوآرڈینیٹڈ تھا رسپانس, لیکن کیپیسٹی ایشوز ضرور ہیں کہ ریسکیو کے اداروں کے پاس ایسی اکوپمنٹ نہیں تھے کہ جو اس سچویشن کو ڈیل کر سکتے. اچھا, اس وجہ سے اتنی لیٹ ہو گئی, اور پھر صبح کو جو یہ اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ جو کہ آئل کمپنیز کے پاس ہی ہوتا ہے وہ آیا, اور اس کے ذریعے ڈیکینٹنگ کی گئی, اس کی سارے آئل کو دوسری گاڑی میں شفٹ کیا گیا, پھر ہی یہ جو ہے وہ آپریشن مکمل ہوا, جو کافی رسکی تھا. اور اس میں ایریا کو سیکیور کرنا اور سیفلی جو ہے وہ شفٹنگ کرنا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کام تھا, جو کہ تمام جو ادارے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس نے بڑی اس کے اندر ہماری امداد کی, انہوں نے ایریا کو سیکیور کیے رکھا. ٹریفک پولیس نے جو ڈائیورژن کی وہ تو ٹھیک ہے. احمد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, جو بہت سارے باقاعدگیوں کا انکشاف ہوا, یہ حادثہ ہوا تو آج ہم اسے ڈسکس بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم خود اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھتے ہیں, بڑے بڑے سامان ماربل کے بڑے بڑے سلیبز جو ہوتے ہیں وہ بغیر ان کو باندھے ہوئے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں انہی بھاری بھرکم ٹرکس پر. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں روٹس تبدیل کر دیتے ہیں, 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں رات میں چلتے ہیں. بنارس منگو پیر آپ دیکھیں دن میں بھی چل رہے ہیں, اب صبح سویرے بھی چل رہے ہیں, اور پھر اس ٹینکر نے بھی اپنا روٹ چینج کیا تھا. تو یہ جو ایس او پیز ہیں
इनकी भी खिलाफ वर्जी हुई है, इनको मेक श्योर करना, इन पर अमल करना किसका काम है? देखिए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे जो है वो रात को चल सकते हैं और कहाँ पे दिन को चल सकते हैं। अमूमन हम जो है दिन की बात कर रहे हैं ना, हमें तो दिन में भी नजर आ रहे होते हैं, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स नजर आ रहे होते हैं, पानी के टैंकर्स नजर आ रहे होते हैं। मैं आपको इसी चीज की वजाहत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तमाम हैवी ट्रैफिक जो है वो सिर्फ रात को चल सकता है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक तो फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी और ये तय है कराची में पिछले तकरीबन 15 साल से कि जो हैवी ट्रैफिक है वो रात को 11 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक चलेगी। ताहम यही क्लियर करने वाली बात है कि ताहम जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं वो 2400 घंटे चल सकती हैं और एसेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जिसमें वाटर टैंकर हैं और फूड सप्लाईज हैं, ऑयल की जो शहर के अंदर सप्लाई करने वाली हैं, हॉस्पिटल सप्लाईज हैं और वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां हैं, तो इनको एग्जेम्पशन हो। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्बल वाले ट्रक्स जो कि मार्बल लेके जा रहे होते हैं इधर साइड एरिया में, वो तो दोपहर को भी चल रहे होते हैं। आई थिंक ये जो मंगोपीर वाला रोड है, ये टुवर्ड्स नया नाज़िमाबाद जो रोड जाता है, उस रोड पे आप जाके देखें तो यू सी प्लेंटी ऑफ देम के वहां पर किस तरह से भरे होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हादसा हुआ फिटनेस चेक ना होने की वजह से, कि ये हादसा ऐसा नहीं हुआ कि ये बस सडनली होना था तो हो गया, ये हम नहीं कह सकते। तो इसकी रीजन क्या है? चेकिंग का मैकेनिज्म क्या है? कौन चेक करता है? क्या ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, किसी और महकमे की है, किसकी है? जी, पहले आपकी मंगोपीर वाली एरिया की बात कर दूं। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे हैवी ट्रैफिक जो है वो 2400 घंटे चल सकता है। एक ये भी वजाहत कर दूं, और कराची में जो है वो 5 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि जो ये हादसा हुआ है और फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है उसको गाये बगाये चेक करती है और कि वो वैलिड है या वो एक्सपायर हो गया। हाँ, ये जरूर है कि उन सर्टिफिकेट्स को इजरा होने में क्या उनकी वो चेकिंग उस तरह से की जाती है या नहीं की जाती है, ये वो मुतलका महकमा आपको उसके ऊपर कमेंट करे तो बेहतर है। चीमा साहब, वैसे एक चीज़ ये है कि आई नो यू, मतलब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, लेकिन ये चीज़ हमने कई जगहों पर बसें हों 1973 मॉडल की हों या उसके बाद के हों, हमने नजराने ज़रूर लेते देखा है हमारे ट्रैफिक पुलिस के पास भाइयों को, या फिर इसी तरीके से इन कंटेनर्स या टैंकर्स के साथ जाके एक साइड से जाके मुट्ठी बंद करके दूसरी साइड से निकलते देखा है। इतनी ज़्यादा हमने चेकिंग नहीं देखी जितनी कि होनी चाहिए, या उस बाबत कोई कार्रवाई होते नहीं देखी मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा कर रहा है। जी, मैं अगर आपने जैसे बात की कि पुराने मॉडल की 1973 मॉडल की भी बसें चल रही हैं, तो इशू ये है कि हमारे कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि पुरानी गाड़ी जो है वो अगर हो जाएगी तो वो उसकी फिटनेस एक्सपायर हो जाएगी। कोई भी गाड़ी यहाँ पे कराची में 1950-60 की स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं जिस तरह की गाड़ियां चल रही हैं सर, अभी भी पुरानी पता नहीं 50 के मॉडल की, लेकिन वहाँ फिटनेस मेंटेन होनी चाहिए ना। मतलब वो लगता है बस वो एक कहते हैं ना स्केलेटन है वो ट्रांसपोर्ट के नाम पे, वो भी चल रही हैं। तो फिटनेस लेवल मेरा ख्याल है उसमें आप वो कंसर्न महकमे से अगर वो लेंगे कमेंट्स तो वो ज्यादा इस पे मुनासिब बात। ट्रैफिक पुलिस ही फिटनेस सर्टिफिकेट तो ट्रैफिक पुलिस ही। अच्छा, नजीर हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर नजीर, आप जरा इसमें ऐड कीजिएगा और आप सवाल भी पूछना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये जिस तरह कल हादसा पेश आया और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ट्रैफिक पुलिस ने फौरी रिस्पांस दिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पहुंची, रेंजर्स पहुंची, रेस्क्यू पहुंचे। अगर नहीं पहुंची तो जिला इंतजामिया नहीं पहुंची। बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे जिनकी जानें खतरे में थी और 16 घंटे तक वो जानें खतरे में रही। ना कमिश्नर कराची यहाँ पहुंचे, ना मुर्जा बाब जो मेयर कराची है जिनकी जिम्मेदारी है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, क्या ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनसे रब्ता किया गया था? क्योंकि एक हादसा हो जाना एक अलग चीज़ है, वो तो एक हो गई हादसा और उस पर फौरी ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रिस्पॉन्स भी किया, लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा किसका है और वो क्यों इस मामले के शुरू होने से लेकर इख्तिताम तक नहीं पहुंचे? डीआईजी ट्रैफिक साहब ये बताएं कि उन्होंने किन किन महकमों से रब्ता किया, किन हुकाम से रब्ता किया और कौन यहाँ पर आखिर तक नहीं पहुंचे या सिर्फ फ़ोन पर फॉलो अप लेते रहे?
بالکل جی احمد نواز صاحب، احمد نواز صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، بریک ہو کر آ رہی ہے، تو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا نذیر صاحب، ایسے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے اس سے پہلے فٹنس کے حوالے سے، یہ میکینزم بھیا ہے کیا؟ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ یہ ہوتا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اچھا چیمہ صاحب آ گئے ویسے لائن پہ. آپ نے سوال سن لیا تھا احمد نواز چیمہ صاحب؟ اگر سن لیا تھا نذیر شاہ کا تو کائنڈلی رسپونڈ کر دیجیے گا اس پہ. نہیں ہے، چلیں جی، ول تھینک احمد نواز چیمہ صاحب. اچھا نذیر شاہ، آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ فٹنس کے حوالے سے گاڑیاں بے شک پرانی ہوں لیکن دے آر سپوز ٹو بی فٹ ٹو بی آن دا روڈز. یہ بھلے بسیں ہوں، بھلے اس کے علاوہ یہ ٹینکر ہوں، کنٹینر ہو، اگر اس ٹینکر کنٹینر میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو یہ حادثہ یا سانحہ رونما نہ ہوتا، یہ واقعہ پیش نہ آتا، ایک گھرانے کا کفیل، کسی کا شوہر اپنی زندگی سے محروم نہ ہوتا. یہ کس کی ذمہ داری ہے اس فٹنس سرٹیفکیٹ سے متعلق؟ چلیں جاری ہونا الگ بات ہے، چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، جو اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ کو جو بنانے کی ذمہ داری ہے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ہے. جہاں پر یہ ٹیم بیٹھی ہوتی ہے اس میں ٹریفک والے بھی ہوتے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. گاڑی کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس کی جان چیک کرتے ہیں. ایک 25 سال کا لڑکا اگر جم میں جاتا ہے تو وہ جتنا آسانی سے وہ 25 کلو کا ویٹ اٹھا سکتا ہے، اتنی آسانی سے 50 سال کی عمر والا اس ویٹ کو نہیں اٹھا سکے گا. اسی طرح اس گاڑی کی عمر جو ہے کتنے سال ہو چکی تھی اور اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہیے تھا تو اس کو کتنا لوڈ دینا چاہیے تھا. اس کے اوپر 48,000 لیٹر سے زیادہ اس کے اوپر لوڈ موجود تھا. اور جب یہ چڑھائی پر چڑھا اور اس نے تیز رفتاری سے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ اگر سلو جاتا تو ہو سکتا ہے یہ بیک جاتا، اس نے نکلنے کی کوشش کی تو ڈس بیلنس ہوا اور کیریئر اس گاڑی پر گرا. تو اس نے نہ صرف ایک شہری کی جان لی بلکہ مزید لوگوں کی جان بھی خطرے میں ڈالی. سکتی تھی. بالکل، یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کام کیا جائے تو ان حادثات میں کمی آ سکتی ہے اور لوگوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہ سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ اور احمد نواز چیمہ، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس پر ہم نے ڈیٹیل گفتگو کرنے کی کوشش کی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے، یہ مسئلے جب آتے ہیں تبھی ان پر بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سڑک پہ کون جا سکتا ہے، کون سی سڑک پہ کون جا سکتا ہے. لگتا ہے کہ ہر سڑک ہر شعبے کے لیے مختص ضرور ہے لیکن عوام کے لیے ہر سڑک خطرناک ہے. اور آپ دیکھیں فٹنس سے متعلق سوال پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی جاری وہ کرتا ہے، اب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے. مجھے بتائیے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، گاڑیوں میں CNG سلنڈر نصب ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ان کو جا کے آپ متعلقہ محکمے سے چیک کروائیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں کے سلنڈر چیک کراتے ہیں اور کتنی ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں جو روک کے آپ کی گاڑیوں میں یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہیں صحیح کہ نہیں. فٹنس کی بات ضرور کی جاتی ہے لیکن چیکنگ نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا، اس وقت جو نیشنل میڈیا یا باقی جو مین سٹریم میڈیا یا لوکل میڈیا سے بڑھ کے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جس کے اوپر سب کی توجہ ہوتی ہے، سب کی نظریں ہوتی ہیں، سب کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، وہ ہے سوشل میڈیا. اور اس کے اندر جہاں پر فوائد ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہیں. یعنی کہ اٹس لائک کیچ 22. ہوتا یہ ہے کہ اچھی چیزیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر کوئی تصدیق نہیں ہوتی. یعنی کہ میں نے صدف سے متعلق کوئی بھی بات کر دی، اس کے بعد جی اس کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا، اس کو 10 جگہ پھیلایا جائے گا اور بغیر تصدیق کے وہ جھوٹی بھی خبر ہو سکتی ہے، سچی بھی خبر ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. اب یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے ہمارے یہاں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں 10 جگہوں سے خبر ہو کے، رپورٹر سے پوچھ کے، مختلف سورسز سے پوچھ کے، اس کے بعد ذمہ داری کے ساتھ یعنی کہ بعد میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو خبر چلائی اس میں صداقت تھی یا نہیں. ہم ایک نظام کے تحت، ریگولیشن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو ایک عام پبلک ہے، عام پبلک اتنا بادر نہیں کرتے. لوگوں کے سامنے جو انفارمیشن آتی ہے وہ اسے ایز اٹ از جو ہے وہ سچ سمجھتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو اپنا پروپیگنڈا آگے پھیلانا چاہتے ہیں. فیک نیوز کے فنامنا سے کون آگاہ نہیں ہے. تو اس طرح سے نا کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں. ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ نوجوان ہے، وہ لوگ ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر. تو ایسے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے والدین کی بالخصوص، خاص طور پہ گھروں میں یہ بات چیت ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے جب ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کون کیا دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے. تو پھر گفتگو بھی اس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ جو ذہن سازی دوسرے کر رہے ہیں وہ بہتر ذہن سازی گھر میں ہو. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. تجزیہ کار مرتضی سولنگی صاحب،
ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مرتضیٰ صاحب. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو کچھ مثال کے طور پر آج سے 15-20 سال پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاس SMS سروس ہوتی تھی, یا پھر اس کے بعد وہ بلیک بیری کی سروس آ گئی تھی, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اب تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک گیجٹ ہے, آپ کے پاس سم بھی نہیں ہے, تو پھر بھی آپ چیٹ کے مختلف سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور تو اور آپ اپنے بچوں کو گیمنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, تو پتہ چلا کہ جی PUBG پہ بھی آپ چیٹ کر سکتے ہیں, 10 چیزیں کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو وی کنٹرول دیٹ؟ شکریہ اشفاق. اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں اس کے بارے میں کافی معلومات لوگوں کو دے دی ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے جو سوشل میڈیا ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے کس طرح سے مختلف ہے, اور جو گیٹ کیپر کا جو نظام ہے, چاہے وہ ٹی وی چینل ہو, ریڈیو اسٹیشنز ہوں, اخبار ہوں, وہ کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے تاکہ جو غلط معلومات ہیں یا جو نقصان دہ معلومات ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچے. بدقسمتی سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے. خاص طور پر 2000 کے بعد جو نئی نسل ہے جس کو جنریشن زی بھی کہتے ہیں, جین زی, خاص طور پر 2010 کے بعد جو سوشل میڈیا کا جو ایک طوفان آیا ہے اس میں, اور خاص طور پر جو موبائل جو اسمارٹ فونز ہیں اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس میں بہت نقصان پہنچایا ہے. امریکہ اور یورپ میں تو اس پہ بہت ساری اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں. امریکہ میں ایک بہت مشہور پروفیسر ہے نیو یارک یونیورسٹی کے, جانتھن ہائٹ, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, دا اینکشس جنریشن. تو وہاں پر یہ جو موبائل آیا ہے, اسمارٹ فون, اس نے کس طریقے سے والدین کو ریپلیس کر دیا ہے, کمیونٹی کو ریپلیس کر دیا ہے, اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اب اسکولوں سے موبائل فونز جو ہے, اسمارٹ فونز کو لے رہے ہیں, اور یہ اس پر سنجیدگی سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 16 سال سے پہنچنے سے پہلے تک ان کے پاس یہ فون نہ ہو. اچھا. اب ہمارے پاس کوئی 7 سے 8 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں جن کی عمر 10 سے 20 سال کے درمیان ہوگی. یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ دنیا کے, یورپ کے تو کئی ملکوں میں ایسے 4-5 ممالک ملائیں تو ان کی آبادی بنتی. ہمارا جو ملک ہے, کیونکہ پہلے ہی بہت سارے بحران چل رہے ہیں, جی جی, اور ہمارا علاقہ بہت سارے جنگی حالات سے گزرا ہے, افغانستان اور دوسری جگہ, تو بہت سارے جو دہشت گرد گروہ ہیں جن میں القاعدہ ہے, داعش ہے, وہ ان اسمارٹ ڈیوائسز کے ذریعے آن لائن ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, دہشت گردی بھی اس سے آگے بڑھ رہی ہے, دہشت گرد اسے یوز کر رہے ہیں. جی, ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, فائنانسنگ ہو رہی ہے, اور پھر یہ اس وجہ سے بھی ممکن ہو رہا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ٹوٹا ہے, دادا ابو اور نانا ابو اور نانی ماں دیکھنے والے نہیں ہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان موبائل ڈیوائسز پر, کس سے بات کر. تو والدین کیا کریں مسٹر سولنگی صاحب؟ کوئی آپ نے جس بک کا حوالہ دیا اس میں کوئی سجیشن بھی دی گئی ہے, یا ویسے آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو؟ جی, اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی نئے قسم کا کوئی فائر وال جو ہے وہ بنانا پڑے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو والدین ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے, اور یہ جو سوشالوجسٹ ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جو جتنے بھی انسان ہیں, جانور ہیں, جو بچپن کا اور جو بلوغت کا جو وقت ہے اس کے درمیان ان کو وقت ملنا چاہیے کھیلنے کا, کمیونٹی کا. تو جو پہلے جو بچے کھیلتے تھے پلے گراؤنڈز میں, والدین کے ساتھ, نانا اور دادا کے ساتھ صحبت کرتے تھے, اب ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے. اب موبائل ڈیوائس جو ہے وہ نئی آیا اور نئی بن گئی ہے. اوکے. تو یہ فون بیسڈ جو پیرنٹنگ ہے یہ ایک مسئلہ ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ جی اس کو آپ محدود کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ان موبائل ڈیوائسز پر کیا دیکھ رہے ہیں. مرتضی صاحب اس میں ایک فیکٹر ایک ایسپیکٹ ہے بیکاز دا کڈز ناؤ ڈیز آر ویری ٹیکس ہیوی. ایک کے بعد ایک اپڈیٹس اور چیزیں کافی زیادہ آ رہی ہیں. پلس آپ سوچیں ہماری ایج میں تو موبائل فون ہی کب آیا تھا, اور یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب سے اس کا گیجٹ کا 1 سال کی 6 مہینے کی عمر سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دے آر ویری اسمارٹ اینڈ آئی مین دے نو وٹ ٹو ہائڈ اینڈ ہاؤ ٹو ہائڈ. کیسے نظر رکھیں اس میں, ہاؤ ڈو وی بیکم ٹیکس ہیوی؟ دیکھیں یہ جو خطرات ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں جو والدین ہیں ان کو ٹیکس ہیوی ہونا پڑے گا. وہاں آپ کو سوسائٹی کے اندر ایسے پروفیشنلز پیدا کرنے پڑیں گے. جب ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں تو ماہر نفسیات آپ پیدا کرتے ہیں. جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کالجز میں ڈاکٹرز پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو نئے عہد کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی آپ کو کاؤنسلنگ اور ٹریننگ اور ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی. اور ساتھ میں آپ کے جو بچے ہیں ان کو یہ ٹرین کرنا پڑے گا کہ اسلام کے نام پہ, قومیت کے نام پہ, انقلاب کے نام پہ آپ کے بچوں کو غلط راہ پہ ڈالنا, پھر ملک سے باہر لے جانا, ان کا استحصال کرنا, یہ حقیقی خطرہ ہے. یہ گفتگو گھر سے شروع ہونی چاہیے. آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ گھر سے جب کام شروع ہوگا تو بچوں کی ذہن سازی پھر کوئی اور نہیں کر سکے گا. تھینک یو سو مچ. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ تھے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے اشفاق کے ساتھ ستی اور صدف عبدالجبار کی طرف سے بھی السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیسا گزرا آپ کا 1 گھنٹہ؟ مجھے تفصیلی طور پر آپ بتا سکتے ہیں. اور ہمارا وہ چل رہا ہوتا ہے نا باخبر سویرا کے پیج پہ بھی جا کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے, تو آپ اس پہ جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم کے بہت سے لوگ اس پیج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں اور صدف بھی شامل ہیں. تو بہرحال آپ کی رائے ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. ہاں, آپ کی رائے ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. جب بھی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک بھی بہت ہمارے لیے میٹر کرتا ہے. تو فیس بک ہو, ایکس ایپ ہو, یوٹیوب ہو, اور اگر آپ ہمارا شو مس کر دیتے ہیں تو آپ ہمیں شام 4 بجے ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم پورے آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے. مطلب 4 بجے ظاہر ہے. ایک تو ہیپننگز اتنی ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, خبروں کا ایک جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتے. لیکن آپ اسے فیس بک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر ہم نے آپ کی سہولت کے لیے سارے سیگمنٹس علیحدہ اپلوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا جی, تو ہم صبح سویرے موسم کی بات کر رہے تھے, اور موسم کا اب جو یہ ہم مانسون کا اسپیل ہے, اب دیکھتے ہیں جی ہم, کیونکہ تھوڑے دنوں بعد ہم اگست میں داخل ہو جائیں گے, اور پھر دیکھتے ہیں جولائی کے اینڈ میں بھی ایک نیا آ رہا ہے مانسون کا اسپیل, اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے تگڑا ہوگا, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہیں 90s کی جو بارش ہے اس کو بھول جائیں گے. لیکن میں کہہ رہا تھا کون سی بارش, مجھے تو 1990 کی دہائی میں کہہ رہے ہوتی تھی. تو پتہ نہیں, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا, تو مجھے نہیں پتا 90s کا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن آپ کو یاد ہے کووڈ کے دنوں میں اور 2020 سے 22 تک بھی اچھی خاصی برسات ہوئی تھی. اچھا جی, ایک خبر جو آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں. گزشتہ روز ڈیفنس کے علاقے نشاط کمرشل ایریا ہے, وہاں پر ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا. جو بگٹی قبیلے ہیں ان کے درمیان ان کے افراد میں آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا. 5 افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی اس میں ہار گئے تھے. پولیس نے پھر رات گئے چھاپے وغیرہ بھی مارے, اور یہ جو ہے ابتدائی فوٹیج اس واقعے سے متعلق سامنے آ گئی ہے, جو کہ نذیر شاہ جسے ایکسپلین کریں گے. نذیر شاہ بتائیے گا اس سے متعلق. ہاں بالکل, دیکھیں نشاط کمرشل میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے تھے, اور اس کی یہ ایکسکلوسیو CCTV فوٹیج ہے جو ایئر وائے نیوز نے حاصل کی, جس میں 3 ڈبل کیبن گاڑیوں کو دیکھا جا سکتا ہے, اور اس میں 2 ڈبل کیبن گاڑیوں نے ایک گاڑی کو بیچ میں دبایا, اور ان تمام گاڑیوں پر مسلح سیکیورٹی گارڈ سوار تھے جنہوں نے سادہ لباس پہن رکھے تھے اور بڑے ہتھیار ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے اترتے ساتھ ہی اس گاڑی پر فائرنگ کی ہے. آمنے سامنے فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے, اور اس فائرنگ کے دوران نہ صرف اس گلی میں موجود لوگ بلکہ سیکیورٹی گارڈ خود بھی اپنی جانیں چھپانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور اس حوالے سے رات کو بھی جو ہماری عینی شاہدین سے بات ہوئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بگٹی قبیلے سے ان دونوں گروہوں کا جو
جن میں تصادم ہوا تھا ان کا تعلق تھا، اور فائرنگ کا تبادلہ فہد بگٹی اور علیت بگٹی کے یہ درمیان پیش آیا تھا، جس میں فہد بگٹی، نصیب اللہ امیر، محسن بگٹی، میر عیسیٰ بگٹی اور علی جو اس میں جو جاباگ ہوئے، جبکہ میر حیدر علی اور قائم علی جو اس وقت نجی اسپتال جو اسٹیڈیم روڈ پر واقع ہوا ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس واقعے لیکن نذیر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈیفنس کا علاقہ ہو گیا یا کلفٹن کا علاقہ ہو گیا، یہ نسبتاً محفوظ ترین علاقے تصور کیے جاتے ہیں، یہاں پر اس طریقے سے ان مسلح گارڈز کو ہم اکثر دندناتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات رینجرز کی جانب سے یا ویسے پولیس کی جانب سے سنیپ چیکنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، عام شہریوں کو تو روکا جا رہا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے یہاں پر آ کے اس طرح سے یہ کام کرتے رہے اور کوئی وقوع پر فوراً نہیں پہنچا؟ دیکھیں یہ ڈیفینس کلفٹن یا یہ جو علاقے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے محفوظ ہے جو طاقتور طبقہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کراچی میں وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی جاتی ہے، لیکن آپ کسی وقت بھی ڈیفینس کلفٹن کی کسی بھی سڑک پر کھڑے ہو جائے تو آپ کو مسلح سیکیورٹی گارڈ بغیر یونیفارم کے آپ کو کھلے عام اسلحہ ہاتھوں میں لہراتے دکھائی دیں گے، جھگڑے کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ایک جگہ کہا جاتا ہے نو ون از ابو دی لا، لیکن دوسری جانب یہی قانون توڑتے ہوتے ہیں، اور یہ جو واقعہ جو پیش آئی ہے اس سے پہلے بھی جھگڑے ہوتے رہے، 1 سال پہلے بھی ان میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اور جب اس واقعے کی خبر ان کے قبیلے تک پہنچی ہے تو وہاں پر بھی ہنگامے شروع ہوئے، کئی روڈیں بھی بلاک ہوئی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے 3 جو اسپتال ہیں جن میں ان کو لے کر گئے تھے، جہاں پر زخمیوں کو رکھا گیا، وہاں سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہے، اہلکاروں کو اندر اور باہر تعینات کیے گئے تاکہ مزید کوئی انسیڈنٹ پیش نہ آئے۔ رات کو بھی کئی جگہوں پر پولیس نے چھاپے مارے، 12 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مسلح شخص گرفتار نہیں ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن تو یہ جو اس وقوع کے وقت جب یہ فائرنگ ہوئی، جو لوگ موجود تھے ان کی تعداد سامنے آ گئی ہے، پولیس تو تلاش کر رہی ہے، اور کتنی دیر میں یہاں پر پولیس نے رسپانس دیا اور کتنی دیر فائرنگ کا تبادلہ ہوا؟ دیکھیں یہ فائرنگ کا تبادلہ تقریباً یہ 10 سے 15 منٹ یہ چلا ہے، ایون کہ جب پولیس آئی ہے 2 لاشیں ہیں فہد بگٹی اور نصیب اللہ کی وہیں سڑک پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بعد جب پولیس پہنچی ہے تو ان کی جانب سے پولیس کے سامنے انہوں نے لاشوں کو اپنی گاڑیوں میں ڈالا ہے، جو پہلے تو شدید زخمی تھے بعد میں وہ ہلاک ہوئے، اور وہ ان لاشوں کو گاڑی میں ڈالتے وقت بھی انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے اور وہ ان کو لے کر جناح اسپتال کی جانب بھاگے ہیں۔ تو پولیس کی گاڑیاں ان کے پیچھے بھی لگی ہیں، اور اس پر ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا، ایس ایس پی ساؤتھ ساجد امیر سدوزئی، ایس ایچ او درخشاں یہ وہاں موقع پر پہنچے تھے، انہوں نے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا، کنٹرول کیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی، لیکن یہ ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے کہ 2 قبیلوں کی لڑائی کراچی کے ایک پوش علاقے میں جہاں عام لوگ بھی رہتے ہیں۔ ایک تو بگٹی قبیلہ ہے، دوسرا قبیلہ کون سا ہے؟ دیکھیں یہ آپس میں کزن بتائے جا رہے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، لیکن دونوں کا کافی عرصے سے جھگڑا چل رہا تھا، اور جھگڑے کا یہ پھر جو رات کو جو فائرنگ کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 5 جانیں گئی، لیکن جس جگہ پر یہ ہوا ہے دیگر شہری بھی اس کی زد میں آ سکتے تھے، اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید کارروائیاں کی جا رہی ہیں کہ جو ان فائرنگ میں ملوث عناصر تھے ان کو گرفتار کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا مقدمہ دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت درج ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دہشت گردی، کیونکہ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا اس واقعے سے، لوگ they were uncertain about their lives۔ واقعات ہوئے جو اندھی گولیوں کا لوگ نشانہ بنے۔ جی تو اب یہ بتائیں کہ بعد میں اریسٹ بھی کچھ لوگوں کو کیا گیا، چھاپے مارے گئے، ان کا کچھ پتہ چل سکا یہ کون ہے؟ دیکھیں اریسٹ نہیں کیا گیا، ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اگر ان کا تعلق ان سے نکلا، ان کی تمام ٹیکنیکل ڈیٹا جیو اور جو ان کا شواہد لیے جائیں گے کہ اس موقع پر وہ جھگڑے میں موجود تھے یا نہیں تھے، تو اگر وہ اس جگہ پر ثابت ہو گئے تو ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی، لیکن پولیس کو ان لوگوں کی گرفتاری سب سے پہلے کرنی چاہیے جنہوں نے فائرنگ کے واقعے میں اس میں موجود تھے، جنہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی، جو مرنے والے تھے وہ تو چلے گئے، لیکن جو بچ گئے جنہوں نے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی جیسے گولیاں چلائی، ان کی گرفتاری ہونا ضروری ہے۔ اور کراچی یہ ڈیفینس کیا پورے کراچی میں یہ واقعات تب ہی رک سکتے ہیں جب اس شہر کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا، سب سے اسلحہ لے لیا جائے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہو، تب اس طرح کے واقعات میں کمی آ سکتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے نذیر، تھینک یو سو مچ، اور جیسے جیسے اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ واقعہ رات گئے
कराची का इलाका डिफेंस वहां पर ये पेश आया। थैंक यू नज़ीर एक बार फिर से। चलें जी अब बात करते हैं, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि कहते हैं ना जब फिल्म्स के अवार्ड्स हो रहे होते हैं तो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ऑस्कर। इसी तरीके से जब खेलों का इनेकाद होता है तो सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है ओलंपिक्स का, और ये ओलंपिक्स इस बार होने जा रहा है पेरिस में, जिसका आप सबको पता है। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आज जो इफ्तिताही तकरीब होनी है वो किसी स्टेडियम में नहीं होगी, वो स्टेडियम के बाहर होगी और रिवर सेन में होगी। और वहां पर जो वफूद है, यानी जो आपकी हर मुल्क के जो वहाँ पे एथलीट्स के पूरे वफ्त आते हैं, वो कश्तियों में सवार होकर आएंगे और फिर उस दरिया से मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पेरिस के जो मशहूर मारूफ अट्रैक्शंस हैं उनसे होते हुए वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। 100 कश्तियां हैं और तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लिए पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। और फिर ये है कि वैसे एक चीज़ ये है कि हमारी कश्ती पे इतना वजन नहीं होगा। क्यों? 10 लोग होंगे मेरे ख्याल में, 10 वक्त में बाकी लोग भी तो होंगे ना, मतलब इतने तो नहीं होंगे जितने दूसरे मुल्कों के। एथलीट्स हमारे सिर्फ साथ हैं। एक जमाना था जब लंदन में पेरिस ओलंपिक्स का आगाज हुआ था तो हमारी 40 एथलीट्स गए थे। क्या बात है। और अब ये तादाद बढ़नी चाहिए थी, तादाद हमने राइट साइजिंग, हालांकि हमारी आबादी बढ़ रही है। हाँ, एक शोबा है, उसके हिसाब से अगर कोई अवार्ड हो या ओलंपिक्स हो तो उसमें नंबर 1 पे होंगे। लेकिन बहरहाल इस तकरीब में 3000 से ज्यादा फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। पेरिस और फ्रांस की तारीखी सकाफत की भी नुमाइश होगी। फ्रांस के अंदरूनी तनाव और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त इन गेम्स को तारीख के सबसे ज्यादा हाई रिस्क गेम्स करार दिया जा रहा है। अच्छा, अब बताते हैं कि कौन एथलीट्स हैं हमारे। अरशद नदीम से कौन वाकिफ नहीं है, और उन्हें अगर हम फखरे पाकिस्तान कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जहां पर बेशतर मुकाबलों में हमारे एथलीट हिस्सा लेते हैं, अब सिर्फ 7 पाकिस्तानी हैं। तैराकी के मुकाबलों में शरीक जहां आरा को कौमी दस्ते की अलमबरदारी का एजाज मिला है। शूटिंग टीम में कशमाला तलत, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलफाम जोसेफ शामिल हैं। जेवलिन थ्रो उसमें अरशद नदीम, फायका रियाज किस्मत आजमाएंगे। मोहम्मद अहमद दुरानी भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि कशमाला, गुलफाम, गुलाम मुस्तफ़ा और अरशद को बराह रास्त ओलंपिक्स में एंट्री मिली है, जबकि जहां आरा, फायका रियाज, मोहम्मद अहमद दुरानी वाइल्ड कार्ड एंट्री पर ओलंपिक्स में जी 3 जो है, 7 में से 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए। तो बहरहाल बात यह है कि ओलंपिक्स में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी जो हॉकी टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। हालांकि इससे पहले जो क्या ताबनाक हमारा माजी रहा है और उसके अंदर हम काफी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन 2012 के बाद से हमने 10 मेडल जो जीते हैं टोटल ओलंपिक्स में, जिसमें से 8 हॉकी के हैं। और आप सोचें कि 2012 के बाद से हमारी टीम जो है वो हॉकी ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी है। तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल रही। तो इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह साहब। थैंक यू सो मच हुसैन शाह साहब कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि एक ज़माना था कि मतलब बल्कि बाइस फ़ख्र, देखें आपने भी अपने नाम के साथ ओलंपियन लिखते हैं तो वो एक फ़ख्र की बात होती है किसी का भी उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तक करना। लेकिन हमारी तरजीहात नहीं रही या फोकस नहीं रहा कि जिसकी बुनियाद पर हमारे दस्ते का जो साइज है वो कम होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। व्हाट डू यू सी? जी आप मेहरबानी, थैंक यू। आपने कहा मैं ओलंपियन नहीं हूँ, मैं खाली ओलंपिक नहीं, ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ। जी 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 तो शुक्र है। ये मेरे ख्याल है लाइफ में मेरे ख्याल से 2 इंडिविजुअल मेडल आए हैं, 2 मेडल आए हैं, एक रेसलिंग में है, एक बॉक्सिंग में है जो मैंने लिया है। और अब उम्मीद है कि जेवलिंग में हो सकता है पाकिस्तान मेडल लेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे। अच्छा सर, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपका हम जरा आप थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं और सही से नाजरीन आपको देख नहीं सक रहे हैं, तो हम इसे जरा बेहतर करा देते हैं। मीनवाइल हम इसी ओलंपिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं जी कि उन्हें भी उम्मीदें हैं। तो अरशद के ऊपर वाकई इशफाक इस वक्त काफी ज्यादा ना सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं बल्कि इंडियंस भी फोकस किए हुए हैं। उनकी नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम। जी हुसैन शाह साहब आप बात कर रहे थे सर। जी हाँ, समझे ना। तो 2 मेडल आए हैं इंडिविजुअल, बाकी हॉकी के मेडल है। और इंशाल्लाह अभी उम्मीद है इस बार कि जेवलिंग के अंदर हम अरशद नदीम इंशाल्लाह उम्मीद है मेडल लेगा, इसलिए कि इस बार मेरा बेटा भी नहीं गया है ना ओलंपिक गेम में। मेरे बेटे ने शाह हुसैन शाह उसका नाम है, जो खेलता था, उससे 2 ओलंपिक खेला है, रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक खेला। 30 ओलंपिक खुद नहीं खेला होगा। तो
دیکھیے اللہ کرے، امید ہے جیولنگ میں میڈل آ جائے، میری امید ہے ارشد ندیم کا. اچھا ہم لوگ بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پہلے اولمپکس میں کافی تیاریاں پاکستان کے کافی لوگ جایا کرتے تھے، اس دفعہ وہ تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ سیاست. پاکستان میں اسپورٹ میں سیاست چلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ 2 فیڈریشن بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کی 2، باکسنگ کی 2 فیڈریشن ہے، اس کی الگ ہے، دونوں کو اچھے پلیئر ہیں، وہ بھی کھیلیں، دونوں مل کے ایک ہو کے کھیلیں تو ہو سکتا ہے ہماری ٹیم اولمپک میں، ایشین گیم میں زیادہ پلیئر جائیں گے. ہمارے یہاں 2 فیڈریشن بنی ہوئی ہے نا، باکسنگ کی 2 فیڈریشن ہے، ہر چیز میں 2 فیڈریشن بنی ہوئی ہے. اگر لوگ ایک ہو کے مل کے چلیں گے نا تو امید ہے اور پلیئر بھی جا سکتے ہیں. تو اب تک جیسے آپ بار بار ارشد ندیم کا ذکر کر رہے ہیں، یا جو بھی انڈیویجول ہیں انہوں نے جو ایفرٹ کی ہیں، کتنا اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست بہت ہے، فیسلٹیز کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، اسپانسرز کیا ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، تو کتنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ فیڈریشن تو 2 بنی ہے، سیاست یہ الگ ایشوز ہیں، لیکن فیسلٹیز کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں اور کیا 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 جا سکتا ہے؟ فیسلٹیز پتہ کیا، جب میں کھیلتا تھا باکسنگ کھیلتا تھا، ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی. ہم لوگوں کو تو صحیح معنی میں کھانا بھی نہیں ملتا تھا، خالی صحیح کھانا بھی نہیں ملتا تھا، خالی یہ کہ ہمارے لیے کیمپ ہوتا تھا پاکستان کا، سال کیمپ لگا رہتا تھا اسلام آباد میں. تو کبھی 3 مہینے میں 5-10 دن کے لیے چھٹی مل جاتی، گھر میں جاتے تھے، کراچی واپس میں کیمپ میں آتا تھا اسلام آباد میں. سنا سمجھو کہ میری جوانی وہاں پہ کیمپ کے اندر نکلی ہے. دیکھیں لیکن بٹ اٹ پیڈ آف ان اے سینس کہ آپ نے ماشاءاللہ اولمپکس میں میڈل حاصل کیا، جو پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا فوکس نہیں رہا، اور آپ اس کی وجہ بتاتے ہیں سیاست. تو کس طریقے سے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ویسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جب تک یہ سب مل کے ایک ہو کے نہیں چلیں گے نا، تب تک آگے بڑھنا ہمارا بہت مشکل ہے. سب مل کے ایک ہو چلیں گے نا، سب مل کے ایک تو پھر باکسنگ ہمارا اسپورٹس بڑھے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سوری، مجھے اور اسپورٹ کا پتہ ہے، مجھے خالی باکسنگ کا پتہ ہے کہ میں خود باکسنگ کھیلا ہوں نا، تو باکسنگ کا پتہ ہے. ہم باکسنگ کے اندر ہماری 2 فیڈریشن بنی ہوئی ہے، اور دونوں کے بعد اچھے پلیئر ہیں، اور نہیں کھیل رہے. ابھی دیکھیں کتنے سال ہو گئے، میرے خیال ہے کافی 3-4 اولمپک کوئی باکسر کوالیفائی نہیں کر سکا ہے. اس سے پہلے ہر بار خالی باکسنگ کے اندر 8-8 7 باکسر جاتے تھے کھیلنے کے لیے. جی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ حسین شاہ، ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے اس پر کوشش کی. ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بھرپور نمائندگی ہو، ہم بھی میڈلز جیتیں اور ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں زبردست پرفارم کریں. اچھا ساتھ میں ہم جب کھیلوں کی بات، اچھا مجھے یاد آیا، ہاکی نہیں ہے، دیٹ از سو انفارچونیٹ، لیکن اب جو اولمپکس ہوں گے نیکسٹ، اس میں کرکٹ کے T20 کے بھی اب چانسز بن رہے ہیں، T20 کو بھی انکلوڈ کیا جائے. اب دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس میں ٹیم کون سی بھیجیں گے. اچھا جی، اب ذرا خواتین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ویمن ایشیا کپ کے سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے. پہلا مقابلہ اس میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا، اور دوسرا مقابلہ جس میں قومی ٹیم مد مقابل آئے گی ورسز سری لنکا. سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ ناقابل شکست ہے اور تینوں میچز جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. جبکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہیڈ ٹو ہیڈ اگر مقابلوں میں دیکھوں تو پاکستانی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے. 19 میں سے 10 میچز ہم نے جیت رکھے ہیں. سری لنکا نے 8 میچز اپنے نام کیے ہیں اور 1 میچ بے نتیجہ. بس اب آج وہ بدلے کے موڈ میں نہ ہوں. چلیں آج دیکھ لیں، بس آج ہمارا دن ہو تو کیا بات ہے، ہماری لڑکیاں چھا جائیں گی. تو اسی پر پھر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی ویمن ٹیم کے کوچ محمد وسیم، اور ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی اب ظاہر ہے وہ کوچنگ کر رہے ہیں، کیا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے قومی کرکٹ ٹیم میں جو مینز لیول کی ٹیم ہے اور خواتین ٹیم میں، کن چیزوں کا لگتا ہے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وسیم صاحب تھینک یو سو مچ. بتائیے گا، آپ کوچ ہیں ویمن ٹیم کے، کیا آپ کو نظر آتا ہے ڈفرینس کیا ہے قومی کرکٹ ٹیم میں جو مین ٹیم ہے اس میں اور خواتین کی کرکٹ ٹیم میں؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں
ڈفرینٹ چیلنج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوبیسلی دیکھتے ہیں تو مینس کرکٹ کے ڈائنامکس اگر ہم دیکھتے ہیں وومن سے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مینس کرکٹ ہمارا پراپر ایک اسٹرکچر ہے, فرسٹ کلاس کا, ڈومیسٹک ٹیمیں کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس, تو وہاں پہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو یہ چیلنج اگر ہم دیکھتے ہیں وومن کرکٹ میں اگر ہم آتے ہیں تو اوبیسلی یہ ایک ایریا ہے کہ جس پہ فیوچر میں ہمارا ڈیفینیٹلی پلان ہے کہ یہ ایریا امپروو ہونے والا ہے, کہ ہم ان کو زیادہ میچز دیں, زیادہ ایکسپوجر ان کے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل میچز ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک میچز ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہے کرکٹ, یہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کچھ ایریاز ان کے کیے ہیں, چاہے وہ بیٹنگ میں ہیں چاہے وہ کچھ بالنگ میں ہیں, تو ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور کچھ کے ریزلٹس آپ کو جو کوئک فکس تھی چیزیں آپ کو کچھ نظر آ رہی ہیں, بٹ اوبیسلی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اگر ہمیں کیچ اپ کرنا ہے باقی کی دنیا کی جو ٹاپ ٹیم ہے ان کے ساتھ. اچھا, اب یہ جو مقابلہ ہے سری لنکا سے ہے اور وہ ہیویلی ریلائی کرتے ہیں اپنی کپتان کی پرفارمنس پہ, جو کہ سینچری بھی اس میں سکور کر چکی ہیں, پھر میچ ونر بھی رہی ہیں, تو ان کو کنٹین کرنا کتنا ضروری ہوگا؟ جی بالکل, زبردست پلیئر ہے اٹاپاٹو, اور دیکھا ان کی فارم بھی لگی ہوئی ہے. تو وی کین سے کہ کی پلیئر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر کی پلیئر ایسے کون سے ہیں کہ جن کو آؤٹ کرنا ہے یا جن کو ریسٹرکٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, تو اٹاپاٹو ٹاپ پہ اس پہ آتی ہے. تو ابھی اس پہ ہم نے کچھ پلانس کیے ہوئے ہیں, نئے بال کے ساتھ بھی کچھ فیلڈ پلیسمنٹس کے اوپر بھی کافی ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے. تو ہوپ فلی اگر ہمارے پلان کو ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو ان کی ایک کی وکٹ ہوگی. بٹ اوبیسلی دیکھتے ہیں تو اور بھی آپ کو کوالٹی نظر آتی ہے سری لنکن بیٹرز کے اندر, اور بالنگ میں اوبیسلی ان کا جو اسپن بالنگ اٹیک ہے کافی ہیوی ہے, وہ مطلب اسپنرز اچھے ہیں ان کے پاس. تو یہی چیلنج ہے. دیکھیں اگر آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھے آپ کیسے کمپیریٹیولی جو چھوٹی ٹیمیں تھیں ان کو ہم نے بآسانی ہرایا ہے. نیکسٹ ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہم نے جو تھوڑی سی جو ہمارے ساتھ کی ٹیمیں یا ہم سے اوپر کی ٹیمیں ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے. اور اسکلز کا بہت زیادہ میں کہوں گا ڈفرینس نہیں ہے, بس جو پریشر ہینڈلنگ ہے, نروز کو جو کنٹرول کرنا ہے وہ ہمارا بہتر جیسے جیسے ہوتا جائے گا تو ریزلٹس پہ آپ کو بہتر. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. دوسرے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اوپنرز ہیں, فیروزہ گل ہو گئی, منیبا, انہوں نے اچھا پرفارم کیا. 2 میچز میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی انہوں نے پرفارمنس دی ہے. ان سے کیا توقع ہے؟ دوسرے جو ہماری سینئرز ہیں, ندا ڈار کی بات کر لیں, عالیہ ریاض کی, ان کا پرفارم کرنا کتنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے آج کے میچ میں سب کا ہی پرفارم کرنا ضروری ہے, بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب بھی کوئی ینگسٹرز پرفارم کرتے ہیں تو اوبیسلی ایز اے کوچ یا پوری ٹیم کے لیے یا پورے گروپ کے لیے وہ بڑی انکریجنگ ایک سائن ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے فیروزہ منیبا نے میچز فنش کر کے دیے ہیں اور جس انٹینٹ کے ساتھ وہ کھیلی ہیں, جس طرح ان کی شارٹ سلیکشن تھی, جو پاور ہمیں نظر آئی جو کہ پاس میں تھوڑا شاید مسنگ تھی, تو جو فریڈم کے ساتھ وہ کھیلی ہیں, تو اوبیسلی اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ٹیم کے اوپر پڑا ہے. اب اوبیسلی بڑا میچ ہے تو رسپانسبلٹی سب کی بڑھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینئرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو بیٹنگ میں اتنے موقع تو نہیں مل سکے پہلے میچ کے بعد, چاہے وہ عالیہ ہیں, چاہے وہ ندا ہیں, چاہے وہ سدرا ہیں, اچھی فارم لگی ہوئی ہے ان کی بھی, تو ہوپ فلی کہ ان کی بھی ضرورت جب پڑے گی تو یہ اسٹیپ اپ کریں گی, کیونکہ سینئرز کا پرفارم کرنا ینگسٹرز کے پرفارمنس سے شاید ضروری ہو جاتا ہے بڑے میچز. اچھا, بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو لاسٹ جو ایشیا کپ تھا اس میں ہم نے بھارت کو ہرایا تھا, اس بار ہم ان سے ہار گئے ہیں, تو یہ 1 اسٹیپ فارورڈ ہوا یا 2 اسٹیپ بیکورڈ؟ دیکھیے اگر آپ انڈین وومن ٹیم کو دیکھتے ہیں تو اوبیسلی وہ آپ کو ڈفرینس کافی نظر آتا ہے, چاہے وہ اسکل کا ہے, چاہے وہ فٹنس کا ہے, اور ساتھ میں جو مینٹل فٹنس ہے کہ ان کی پریشر ہینڈلنگ بڑے اوکیزن کے اوپر کیسے پرفارم کرنا, ان کا ایکسپوجر آپ دیکھتے ہیں, اپوزیشن کی لیگ بھی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ بھی کافی کرکٹ وہ کھیلتی ہیں, تو ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے, ایکسپوجر زیادہ ہے. تو ہمارا چیلنج نیکسٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے بڑی ٹیموں کو ہرانا ہے, ان کے ساتھ اچھا کمپیٹ کرنا ہے, تو ان ایریاز پہ ہمیں بہتری لانی ہوگی. لاسٹ ایشیا کپ میں ہم نے پرفارمنس ہماری مکس رہی, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیمی فائنل میں شاید ہم 1 رن سے ہارے تھے, وہ بھی سری لنکا سے. انڈیا سے 1 میچ جیتے تھے ہم وہاں پہ, لیکن اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے اگینسٹ انڈیا, وہی آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے. اور یہی ڈفرینس ہم نے, ہماری کوشش ہے کہ وہ گیپ ہم نے کم کرنا ہے. تو وہ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارا نیکسٹ چیلنج ہے کہ بڑی ٹیموں کے خلاف ہم نے جو وننگ ریشو ہے, یعنی کہ 1 آف 1 میچ آپ نے کہیں پہ جیت دیا, ہم نے اس ریشو کو, اس گیپ کو ہم نے کم کرنے کے کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر ہم ان سے ذرا اچھے میچز بھی کھیلیں اور جیتے بھی ان کے گیم. ٹھیک, زبردست. تھینک یو سو مچ محمد وسیم, کوچ ویمن کرکٹ ٹیم, اور آئی ہوپ کہ ٹیم آج پرفارم اچھا کرے گی. اور جیسے کہ خود بھی وہ کہہ رہے تھے, سینئر پلیئرز کو پرفارم کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ینگسٹر تو پرفارم کر ہی دیتے ہیں. گڈ لک ٹو ویمن کرکٹ ٹیم پاکستان. دیکھتے ہیں آج جی کیا ہوتا ہے میچ میں سری لنکا کے ساتھ. اچھا جی, اب کیا ہم کرنے جا رہے ہیں؟ آپ بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, اب چلیں جی, اب تھوڑا سا آپ کو سیر کراتے ہیں ملک کے حسین جو وادیاں ہیں, جو حسین نظارے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم تو جا نہیں سکتے, اسٹوڈیو سے ہم نکلیں تو وہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں یہ وادی کمراٹ کی, تو وہاں پر دریاؤں کا شور, پرندوں کی چہچہاٹ,
درختوں کی گھنی چھاؤں, یعنی کہ جو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کسی جنت نظیر علاقے کے بارے میں, وہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا. تو رپورٹ کریں, ہم بہت دور ہو گئے بیکاز آف سوشل میڈیا آج کل کے زمانے میں. تو ہمارے نمائندے ضیاء اللہ کے حوالے سے جی. چنگاڑتے دریا پنگوڑا کا شور, پرندوں کی چہچہاٹ اور تاحد نگاہ, حسین و سحر انگیز جنگل و دلکش چیڑ اور دیار کے تخموں کی جھنڈ میں واقع وادی کومراٹ کسی جنت سے کم نہیں. کوئی ہندوکش کے دامن میں واقع یہ وادی پاکستان کی خوبصورت وادیوں میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے. دیر بالا کی اس وادی میں سالانہ لاکھوں سیاح ڈیرا ڈالتے ہیں, تاہم ناکافی سہولیات, نیٹ ورک کی عدم دستیابی اور خراب سڑکوں کے باعث یہ تعداد کم ہونے کا خدشہ ہے. روڈ خراب ہے, سڑکیں خراب ہے, کنسٹرکشن نہیں ہے سڑکوں کی وجہ سے لوگ بہت کم آتے ہیں. یہاں پر کہ دوبارہ وہ نہیں آتا ہے. اور یہاں پر دوسرا بات ہے کہ سگنل نہیں ہے, پولیس بالکل کام نہیں کر رہے, سارا سگنل بھی کام نہیں رہے. ٹراؤٹ مچھلی سے بھرے دریائے پنگوڑا کے کنارے آباد خیمہ بستی کنکریٹ کے جنگل میں اکتائے شہریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے, لیکن یہاں کا رخ کرنے والے سیاح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدرتی حسن کو برباد کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. بڑی خوبصورت جگہ ہے, لیکن لوگ بس ادھر آ کے گند اور گرا دیتے ہیں اور پھر اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. وادی کومراٹ 4 ماہ سیاحوں کو خوش آمدید کہتی ہے, جبکہ باقی 8 ماہ وادی برف کی سفید چادر اڑے رہتی ہے. ARY نیوز کومراٹ میں. چلیں جی, آپ جائیں, گھومیں پھریں, اپنے ملک کی خوبصورتی کو دیکھیں, ایکسپلور کریں, لیکن صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جی جی, بریک لیتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ پارکس میں جاتے ہیں, واک کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, یا کوئی ایکٹیویٹی کارڈیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, یا آپ اپنا مسل ماس جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں, بلڈ سرکولیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کا ایک لگژری نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارا لائف سٹائل, اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہاں پر خاصی دیر بیٹھے رہتے ہیں, یا کئی لوگ ہوتے ہیں جو 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کے لیے اپنی جسم کو حرکت دینا بہت ضروری ہے. لیکن جب ہم جم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر شوق چڑھ جاتے ہیں, ہم نے 6 پیکس بنانے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, اور یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. جو ہمارے کامیاب باڈی بلڈرز ہیں انہوں نے ایک عرصے محنت کر کے اپنے جسم کو بالکل جسے کہتے ہیں نا نیچرل وے میں بلڈ کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں طرح طرح کے مینز یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. نقصانات ہوتے ہیں, اور ظاہر آپ کی میڈیکل کنڈیشنز بھی بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے کس لیول کی ایکسرسائز کرنی ہے, کتنی دیر کرنی ہے. اب جیسے کہ بھارت میں واقعہ پیش آیا, ایکسرسائز کے دوران ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے جان. اس سے پہلے وہاں پر ایک سدھارتھ نامی ایکٹر ہوتے تھے, ہی پاسڈ اوے ویری ینگ, مطلب ہی واز دا بگ باس ونر. اس کے علاوہ بھی ایک انسیڈنٹ تقریباً ہوا تھا کہ وہ راجو شریواستو بھی ایک ہوتے تھے کامیڈین, ان کے ساتھ بھی یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو بہت زیادہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ, تو رائٹ اپروچ کیا ہے اور آپ کے لیے رائٹ ایکسرسائز کیا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیکریٹری جنرل باڈی بلڈنگ فیڈریشن, باڈی بلڈنگ کے انٹرنیشنل کوچ طارق ظفر صاحب. تھینک یو سو مچ طارق ظفر صاحب. تو ذرا بتائیے کہ واقعی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, آپ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کون سی ایکسرسائز کریں. ویٹ لفٹنگ, باڈی بلڈنگ اور کارڈیو ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں نا. آپ کے پوائنٹ کے مطابق اگر میں بتاؤں آپ کو کہ ہر انسان آدھے سے زیادہ خود وہ اپنا ڈاکٹر ہے. اگر وہ خود میں ایسے سمجھ رہا ہے کہ اس کی اگر بی پی لو ہو رہی ہے, یا اس کی ایسے ہے کہ اگر شوگر لو ہو رہا ہے کوئی لیول ایسے, وہ اپنے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان کے ساتھ الاول کر کے پھر اس کے بعد جم جوائن کریں. اور جتنے بھی ہمارے جم انسٹرکٹرز ہیں کراچی میں, آل اوور پاکستان, ان سب کو تنقید سے بتایا گیا کہ جو بھی آپ ایڈمیشن کرو گے سب سے پہلے اس کی میڈیکل ہسٹری لینی چاہیے. اچھا, میڈیکل ہسٹری لینی چاہیے کہ ان کو اگر شوگر ہے تو اس طریقے سے ان کو پھر ٹریٹ کیا جائے. اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ابھی اس سے آج سے 10, 12, 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو جم کا اتنا ٹرینڈ تھا بھی نہیں, اتنا زیادہ ایکسرسائز کو لوگ نہیں اچھا سمجھتے تھے. ابھی بھی بہت کم ہے. نہیں, ابھی تو آپ نہیں کہہ سکتے ہو. ابھی آپ کراچی کا اگر میں آپ کو بتاؤں 350-400 کے قریب کلب کراچی میں ہے. آل اوور اگر آپ دیکھیں, لاہور دیکھیں, ارے کے پی کے میں اتنے جم ہیں ماشاءاللہ, اتنی, یہ ابھی ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے. ایکسرسائز کرنا, کسرت کرنا, یہ ابھی ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ویٹ لوز ہو رہا ہے آپ کا, سٹریس ختم ہو رہا ہے. سب سے زیادہ فرض کرے ابھی اگر آپ دیکھ لیں, آپ لوگ کوئی ایسی کسرت نہیں کرتے ہو لیکن یہ مینٹلی تھکاوٹ ہو جاتی ہے انسان کو.
اگر 40-45 منٹ 1 گھنٹہ آپ ایکسرسائز کریں اس سے آپ کی اسٹریس ختم ہو جائے گی. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ جو جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے یہ ان کا تو بہت دکھ ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے. صرف میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی کوچز ہیں, پرسنل ٹرینر ہیں, کوچز ہیں, ان کو سختی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایڈمیشن سے پہلے ان کی میڈیکل ہسٹری ضروری ہے لینی چاہیے. اچھا ایک چیز بتائیں, غلط ایکسرسائز کر لی, یہ اکثر سننے میں آتا ہے, یہ کیا ہے؟ غلط ایکسرسائز ایسے ہے کہ اپنے ضرورت سے زیادہ ویٹ اٹھا لینا, غلط اینگل میں لگا لینا. جیسے آپ باقاعدہ ہر چیز سیکھنے سے ایک دم نہیں ہوتی ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ شارٹ کٹ میں کبھی کسی کو نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلے کم ویٹ میں, اور ابھی تو اتنے زبردست ہمارے مشینیں آ گئی ہیں پاکستان میں, اتنی بہترین مشینیں ہیں کہ پہلے تو مسل انجری یا آپ جیسے کہہ رہے ہو ابھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے. سب پن سسٹم ہے اور سب اتنی موڈیفائی مشینیں ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی کرتا ہو آپ ایکسرسائز کرو. اچھا ویسے ایک چیز ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک دفعہ اگر کوئی انجری آ جائے تو پھر وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. میرے ساتھ آئی اسٹارٹڈ ایکسرسائزنگ ان 2019 لیکن پھر ایک شولڈر انجری ہوئی, اس کی وجہ سے 6 مہینے کا سال نکل گیا اور اس کے بعد دوبارہ کووڈ, پھر اس کے بعد جانا ہی نہیں ہوا. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے جسم کو سمجھتے ہوئے, یعنی کہ آپ کا اور میرا ویٹ اٹھانے کی کیپیسٹی سیم نہیں ہو سکتی, مختلف ایکسرسائز کی کیپیسٹی سیم نہیں ہو سکتی. تقریباً جتنے بھی ایوریج تو میں نہیں کہوں گا, سب جتنے اچھے اسٹینڈرڈ کے جم ہیں یہ سب ہمارے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. ایک دوسری بات یہ, ان میں فزیوتھراپسٹ بھی ہیں, ان میں آپ کو جو ڈائٹ پلان دیں گے, آپ کو نیوٹریشنسٹ بھی آپ کے پاس, پورا بریف ایک سسٹم چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے لیکن طارق صاحب اس کے اندر ایک چکر ہے نا, دیکھیں اس کے اندر معاملہ آ جاتا ہے پھر افورڈیبلٹی کا. یعنی کہ ایک جم جہاں پر فیس اچھی خاصی وصول کی جا رہی ہے وہاں پر تو یہ سروسز ہوں گی, لیکن کئی ایسے جم ہوں گے جہاں پر ہو سکتا ہے 1000 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز کا شوق ہر کسی کو ہے لیکن افورڈ کرنا از اے پرابلم. تو وہاں پر تو یہ پہلو نظر انداز ہی ہوتے ہوں گے. اگر دیکھیں پھر سے میں بول رہا ہوں, آدھے سے زیادہ ہر انسان اپنا کوئی ڈاکٹر ہے. اگر وہ اتنا سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ میڈیکلی فزیکلی فٹ ہے تو پھر تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے ہے کہ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کسی مطلب بی پی اس کی لو ہو رہی ہے یا بلڈ پریشر یا شوگر لو ہو رہا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کے بعد ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ پھر ایڈمیشن کریں. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ, اور ظاہر سرٹیفائڈ بھی ہونے چاہیے جم. یہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سستی جگہ جانے کے چکر میں, پیسے بچانے کے چکر میں غلط جگہ چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ طارق ظفر صاحب نے جو مشورے دیے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں اور آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ طارق صاحب, آپ وقت نکال کے آئے اور آپ سے بڑی مفید گفتگو ہوئی. کم ٹائم میں آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. تو میڈیکل ہسٹری از ویری امپورٹنٹ جی. اپنا خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا خیال. چلیں یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں, ہم ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اچھا جی, یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر ہے, کہاں کے ہیں. کچھ پیچھے آپ کو بوٹس لانچیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ یہاں پر ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا کاٹ کباڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. یہ کاٹ کباڑ نہیں ہے, بیسیکلی یہ وہ لانچیں ہیں جو کہ ماہی گیروں کے گھر چلایا کرتی تھیں, جو جہاں سے مچھلیاں پکڑ کر یہ اپنا گزر بسر کرتے تھے, اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے بہتر بناتے تھے. ایک پوری انڈسٹری تھی, لیکن وہ انڈسٹری اب تباہ و برباد ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے اس کی, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری بوائٹ فشرمین اینڈ بوٹ اونرز ایسوسی ایشن فیصل پانجری صاحب. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں توڑا پھوڑا جا رہا ہے, کیا کام ختم ہو گیا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے؟ کام ختم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کشتیاں کبار میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جو ابھی اخراجات ہیں کشتیوں کے سمندر میں جانے کے, جیسے پہلے اخراجات ہوتے تھے پر ڈے کے حساب سے, رات کو جاتے تھے شکار پہ, شام میں واپس آتے تھے, تو 40,000 50,000 روپے وہ ڈیزل کی کوسٹ وغیرہ کم آتی تھی. تو ابھی جو ہے نا وہی ابھی جو اخراجات بڑھ گئے 1,20,000 1,30,000. اچھا, تو یہ ہمارا ایسا کام ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے سمندر میں, چاہے مچھلی لگے یا نہ لگے, آپ نے اخراجات جو ہے نا آپ کے یہی ہوں گے. تو ایسا ہے کہ جو ہے نا ابھی پچھلے سال لانچوں نے لوسٹ کرنا شروع کیا, کہ ایک لانچ نے جو ہے نا تقریباً کسی نے 20 لاکھ نقصان کیا پچھلے سال, کسی نے 30 لاکھ نقصان کیا. تو اسی وجہ سے جو ہے نا لوگ مجبور ہو گئے اپنی لانچیں کبار میں بیچنے کی وجہ سے.
تو اچھا ہم نے دیکھا دنیا میں جو سبسیڈائز کیا جاتا ہے فشنگ انڈسٹریز کو، جی آپ لوگوں کو اس میں کوئی سہولت ہے یا کچھ نہیں؟ انسینٹیوز کوئی ہیں؟ بھی سبسڈی نہیں ہے اس انڈسٹری میں. حالانکہ ہم اگر دیکھیں تو ہم لوگ جو ہے نا تقریباً 800 سے 900 ملین ڈالر سالانہ جو ہے نا مطلب کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں مچھلی. 800 سے 900 ملین ڈالر. جی اوکے. تو جو ہے نا حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی سبسڈی نہیں دی. ایکسپورٹ پہ تو بڑا فوکس بھی ہے آج کل، تو اس کے باوجود بھی حالانکہ جو 800-900 ملین ہوتا تھا اس سال جو ہے پچھلے سال ہمارا سیزن ہوتا ہے جیسے 2023 سے اسٹارٹ ہوا اگست سے تو 2024 مئی پہ اینڈ ہوا، تو اس میں جو ہے نا تقریباً وہ ایکسپورٹ 450 ملین ڈالر پہ آ گئی، اور اس کی وجہ 950 سے 450 پہ آ گئی. جی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے جو ہے نا ہمیں جو مچھلی اسکویڈ فش ہوتی ہے، جو اور بھی مچھلی ہے جو 1500 سے 2000 پر کے جی بک رہی تھی پچھلے سال، تو اس سال اس کے ریٹ جو ہے نا 500 سے 600 پہ آ گئے. تو یہ سب سے جو مطلب کہ پہلے اخراجات ہوتے تھے جیسے لانچ، ان کے ریٹ کیوں کم ہوئے بیسیکلی؟ تو ہم جن کو بیچتے ہیں نا پرچیزر ہے وہ بولتے ہیں کہ یار آگے سے ہمیں جو ہے نا ریٹ نہیں مل رہا. اور ریسٹورنٹ میں جب ملتے ہیں تو وہاں پر ریٹ مطلب یہ کہ ہم لوگ زیادہ تر مچھلی چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، تو وہاں سے جو ہے نا ابھی یہ بول رہے ہیں کہ ہم سے سستی مچھلی انڈیا اور بنگلہ دیش سے ان کو ملے، کیونکہ وہاں سے اخراجات زیادہ ہیں. اپنے اخراجات زیادہ ہے کیونکہ وہاں بنگلہ دیش اور انڈیا میں ماہی گیروں کو سبسڈی دی جاتی ہے جو ہمیں پیٹرول پرائسز وغیرہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ آپ لوگ کشتیاں توڑ رہے ہیں تو پھر آلٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ حکومت سے بات کی آپ نے اس پہ؟ جی حکومت سے ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آج اسی حوالے سے شام میں ریلی بھی ہماری پورامن ریلی لانچ ہوگی جو ہے نا انشاءاللہ کہ احتجاج کریں گے پورامن ہم لوگ، کیونکہ ابھی ہم لوگ نہیں چلا سکتے ہیں کشتیاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جون اور جولائی آف سیزن ہوتا ہے. 1 اگست سے ہم لوگ جو ہے نا لانچیں اسٹارٹ کرتے ہیں، تو 1 اگست آنے سے پہلے جیسے عید آ رہی ہوتی ہے ہماری ماہی گیروں کی، تو ابھی آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ سناٹے لگے ہوئے ہر جگہ جو ہے نا ماہی گیروں کے فشری چلے جائیں آپ سناٹا ہے بالکل. یہ ویسے ہی ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ جیسے جب کوئی کسان اپنی فصل لگاتا ہے تو پھر وہ ساری پیمنٹس جو ہے وہ اینڈ میں اس کے حوالے سے تیار رکھتا ہے کہ بھائی فصل اترے گی تو پیمنٹ لے لینا. ویسے ہی ماہی گیری کا بھی معاملہ ہے کہ مچھلی لگے گی تو پھر اسی اعتبار سے جو ہے وہ چیزوں کو مینج کیا جائے گا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ظاہر ہے ہم ایک ہماری جتنی ایکسپورٹ اچھی ہوگی اتنا ہی معیشت کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ حال دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے. یہ ہم نے ایشو یہاں پہ رکھا. تھینک یو سو مچ فیصل پانچوی بھائی، آپ تشریف لائے ہمارے پاس. آئی ایم شیور کہ کوئی سنے گا یہ مسئلہ. اچھا جی، آج دنیا میں مینگرووز ڈے، مینگرووز کے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور مینگرووز کو ساحلی علاقوں کے نگہبان درخت بھی کہا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے طوفان، سونامی ان سے بھی بچاتا ہے. تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس وہی ہوتا ہے. ڈیفنس کہلاتا ہے. اچھا، تو ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ کافی فوکس اس پر کیا جانا شروع ہو گیا ہے. تو کس طریقے سے، اور ٹمبر مافیا کا شکار یہ درخت بھی ہوتا رہا ہے، تو گورنمنٹ کا فوکس کیا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سندھ کے سابق وزیر تیمور تالپور، جنہوں نے اس مینگروو کے حوالے سے کافی اویئرنیس کریٹ کی اور اس کے علاوہ کافی جنگلات لگانے میں ان کا بھی بڑا اہم کردار رہا. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ تیمور تالپور صاحب. یہ ذرا بتائیے گا کہ ہمارا فوکس، شکر ہے ہمارا ٹری کور، ہمارا فارسٹ کور ہم کہتے ہیں 25%، کیا 5%، 25% ہونا چاہیے، 5% بھی نہیں رہا، اب 4% ہے، لیکن مینگرووز کا اس کے اندر بھی بڑا اہم کردار ہے. کتنا فوکس رہی ہے گورنمنٹ ان دا پاسٹ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، بہت بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں آپ اور میں تو ہم جو ہے سو ایک ڈفرینٹ پیج پہ ہیں، کیونکہ آپ نے وہ مینگرووز کی جو پلانٹیشن ہم نے کی ہے وہ وزٹ کی ہے. انفارچونیٹلی آپ کو میں وہاں تو نہیں لے کے جا سکا جہاں پہ ہم نے فارسٹ کور بنایا ہے. تالپور صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گی، آپ کی آواز ہمیں ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے. اب آپ، اچھا ہم آپ سے ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب کوئی بھی دن، عالمی دن منایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے، اس کو درپیش خطرات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹمبر مافیا کا یہ بھی شکار ہو گئے ہیں اور ان کو بچانا بہت ضروری ہے. پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو کہ کلائمیٹ میں کہہ دیں نا کاربن ایمیشن میں اتنا کردار ادا نہیں کر رہا، لیکن افیکٹ سفر سب سے زیادہ کر رہا ہے. جی ہاں، اور دس از ویری انفارچونیٹ. اور آپ یہ دیکھیں اس کا باقاعدہ ایک تجربات کر کے دکھائے گئے ہیں ایک ماڈل کے ذریعے کہ جب کوئی ویو آتی ہے کوئی سمندری طوفان کی تو کس طریقے سے تیمر کے جنگلات کی پاس سے گزرنے کے بعد وہ پانی جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ بی فوکسڈ کہ ہمیں کس طریقے سے اس معاملے پہ کام کرنا ہے اور ہماری ترجیحات کیا ہیں. اور ظاہر ہے کہ اٹ ہیلپس اس. کیا ہم کنیکٹ کر پائیں؟
अच्छा जी, तो चलें। बहरहाल ये आपको कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं ना, ये बेसिकली न सिर्फ इस इलाके में बल्कि केटी बंदर के इलाके में कई जगहों पर मुख्तलिफ अक़साम के जी I've been there मैं उसीलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी इस पे काम हुआ है, काफ़ी फोकस हुआ है, इसकी वजह से जंगलात बढ़ते जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी काफ़ी इस मामले पे पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया है कि जी काफ़ी जो है वो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं इससे मुनासबत, लेकिन जितना हमारा फॉरेस्ट कवर कम हुआ है पूरे पाकिस्तान में उसकी वजह से काफ़ी एक इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तैमूर तालपुर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अशफाक साहब, आपने और मैंने तो जो देखा है मनाजिर, जो हमने वहाँ पे विजिट की थी बोट्स में, तो आप और मैं इससे कोरिलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो ये मैंग्रोव प्रोजेक्ट है सिंध हुकूमत का, ये पाकिस्तान का नहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसमें 2010 से 1,75,000 हेक्टेयर जो है विच इज लार्जेस्ट अमाउंट इन द वर्ल्ड वी हैव प्लांटेड, और इसके साथ 1,00,000 हेक्टेयर हमने प्रोटेक्ट किए हैं बाय वॉच एंड विट सिस्टम हमारा सिंध हुकूमत का। और आपको बताऊं कि 1 हेक्टेयर में 1,111 प्लांट होते हैं, और जब ये रीजनरेट करते हैं तो 10,000 प्लांट 1 हेक्टेयर में होता है। एक तो ये सबसे बड़ी प्लांटेशन है दुनिया की आज तक, जो सिंध हुकूमत का एक सर पे ताज है, प्लस जो लास्ट हमारे रिकॉर्ड्स थे विच इज वेरीफाइड इंटरनेशनली बाय आवर वर्ल्ड डोनर्स एंड बाय द कंपनीज जो हमें कार्बन क्रेडिट्स हमसे परचेज कर रही हैं, तो वी हैव इन टोटल 2,75,000 हेक्टेयर। अच्छा। एंड नाउ यू कैन कनेक्ट के वो कितने प्लांट्स हैं। और अशफाक भाई, अगर आपको याद हो, जब हमने गए थे तो आपको मैंने अलग अलग प्लांटेशन दिखाई थी। एक 10 साल पुरानी प्लांटेशन थी जो कि बड़े बड़े मैंग्रोव के दरख्त थे, और कुछ छोटे छोटे भी थे जी, जो छोटे थे, और एक हमने आपको दिखाई थी जो नर्सरीज थी हमारी। तो हमारी नर्सरीज भी जो हैं अब 3-3, 4-4 फुट के दरख्त हो गए हैं। जो हमारे 1.5 साल 2 साल पुराने दरख्त थे जिनका कद 2-2.5 फुट था, वो भी आज 8-10 फुट के हो गए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव जनरेटेड 200 to 300 million tons of CO2 which is again a world record। और हमारे 2 प्रोजेक्ट है बेसिकली, डेल्टा कार्बन 1 और डेल्टा कार्बन 2, जो कि हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कर रहे हैं विद अ ब्रिटिश बेस्ड फर्म। उससे हमें $14.7 मिलियन जनरेट हुए थे लास्ट ईयर, और हमें एक्सपेक्टेड है कि इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू जनरेट $24.5 मिलियन अगेन। तो हम ना के So how do we get this revenue? ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं हम इससे? ये जी अगर क्विकली आप बता सकें। इंटरनेशनल रूल्स हैं जिसके मुताबिक आप जब प्लांटेशन करते हैं तो आप कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हैं। आपसे लोग कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं, क्योंकि आजकल जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑल मल्टीनेशनल फर्म्स आर सपोज टू परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। तो पूरी दुनिया की फर्म्स हैं, आप उसमें नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आई मीन ऑल द टॉप फर्म्स इन द वर्ल्ड, दे वांट टू कम एंड परचेज। और एक बड़ा लंबा प्रोसेस, हमें 10 साल से ज्यादा लगे सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए, जिसके बाद हमें कार्बन क्रेडिट्स मिले। तो आई तो विश कि अशफाक भाई उस दिन सदफ भी हमारे साथ होती, बट आई एम श्योर इट इज अगेन inshallah we must do it, and I want you all to go there again and see what we've been doing and what the success rate is. Inshallah. Thank you so much for being with us, तैमूर तालपुर साहब। और बात ये है कि this is something that needs to be appreciated, लेकिन बहुत काम होने की जरूरत है, बहुत काम होने की जरूरत है, यानी कि आप बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन चीजों से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।